अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी शो पे सिंध वॉइस ऐं मां आहियां ज़ुहैब ज़रदारी। नाज़रीन, अॼु असां सां पॉडकास्ट में मोहम्मद हसन बख्शी साहब मौजूद आहिनि। पाण चेयरमैन आहिनि आबाद जा, यानी एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स पाकिस्तान। त आबाद हिकिड़ी जेका आहे उहा सॼे मुल्क जा जेके बिल्डर्स आहिनि उन्हनि जी हिकिड़ी जमायत आहे ऐं उन्हनि जे इश्यूज़ जे हवाले सां, उन्हनि जे मसइलनि जे हवाले सां कमु करे थी। ऐं जीअं मुख़्तलिफ़ ॿियूं एसोसिएशन्स आहिनि, ईअं ही बि हिकिड़ी एसोसिएशन्स आहे। अॼुकल्ह तमामु घणो बहस हेठि आहे आबाद पाण बि ऐं आबाद जो कमु बि, छाकाणि त असां वटि पाकिस्तान जे अंदरि बिल्डर्स जो हिकिड़ो तमामु वॾो कमु हुजे थो। त अॼोको पॉडकास्ट असांजो इन ई मामलनि ताईं ख़ासि तौर ते असांजो फोकस कराची हूंदो, त कराची में बिल्डर्स खे कहिड़ा इश्यूज़ आहिनि, कहिड़ा चैलेंजिस आहिनि ऐं कहिड़नि तकलीफ़ुनि खे, मुश्किलातुनि खे मुंहुं ॾियनि था। ऐं इन सां गॾोगॾु ज़ाहिर आहे कहिड़े नमूने सां उन्हनि खे प्रेशराइज़ कयो वञे थो या ख़ुदि हिननि ते जेका तनक़ीद थिए थी उन ते बि असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। बख्शी साहब, बहुत शुक्रिया आप आए हमारे पास। सबसे पहले तो एक आम आदमी के लिए मेरा पहला बुनियादी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि ये आबाद है क्या, क्यों बनाई गई है, मकसद क्या है, और क्या कोई आम आदमी जो हमारा है शहरी, उसका कोई लेना देना या कोई है इससे, आपके आबाद से कुछ फ़ायदा उसको हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ुहैब भाई, बहुत शुक्रिया आपने मुझे बुलाया। आबाद स्टैब्लिश हुई 1972 में। सो अल्हम्दुलिल्लाह आबाद आज 54 साल की हो गई है, 54 ईयर्स। ये एसोसिएशन है प्राइवेट बिल्डर एंड डेवलपर की और पूरे पाकिस्तान में बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। और इसका एक ऑफिस, हेड ऑफिस कराची में है, हैदराबाद में ऑफिस है, लाहौर में ऑफिस है, और इन प्रोसेस हैं हम इस्लामाबाद और क्या बोलते हैं बलूचिस्तान में गवादर में ऑफिस सेटअप करने के लिए। आबाद का काम ये है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के दरमियान एक ब्रिज का रोल प्ले करे, ताकि गवर्नमेंट को उन पॉलिसीज़ बनाने पे मदद कर सके जो कि बिज़नेस को ग्रो करने पे, प्राइवेट सेक्टर को ग्लो करने पे मदद कर सके। इसके साथ साथ हमारा प्रोफेशन ये है कि हम मकान या फ्लैट बनाते हैं और उसको बेचते हैं, जिससे हमारे घर की भी रोज़ी चलती है और ख़रीदार को एक मकान भी मिलता है। इसके अलावा आबाद का एक अच्छा जो काम है वो ये है कि आबाद में एक सेल बना हुआ है, कंप्लेंट सेल या कंप्लेंट कमेटी बनी हुई है, और जो बिल्डर्स, जो डेवलपर्स आम अलॉटी के साथ कुछ नाजायज़ करते हैं तो उनकी हम कंप्लेंट सुनते हैं, फ्री ऑफ चार्ज सुनते हैं, और उनको कोशिश करते हैं 2-4 महीने में फ़ैसला करके दें, ताकि उनके साथ नाजायज़ नहीं हो और उनकी कॉस्ट बच सके कोर्टों में जाने की। और हमारे बेशतर फ़ैसले अलॉटी के फेवर में होते हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि एक बिल्डर अगर एक बिल्डिंग बनाता है तो वो 200-250 फ्लैट बनाता है, वो फाइनेंशियली स्टेबल, स्ट्रॉन्ग है बनिस्बत उस आदमी के जो एक फ़्लैट ख़रीद रहा है। और तो हम पीयर प्रेशर से अपने दोस्त, उस कमेटी में 5-7 बिल्डर होते हैं, उस पीयर प्रेशर से कोशिश करते हैं कि वो मामला अफ़ाम व तफ़हीम से हल हो और अलॉटी को जो उसकी जायज़ बात है वो मानी जाए। ये बहुत अच्छा फोरम इसलिए है कि आप ये समझें कि इसके बाद अलॉटी को कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वरना कोर्टों का तो आपको पता है, डेट बराए डेट, डेट बराए डेट और डेट बराए डेट, 25-25, 40-40 साल फाइनल फैसले लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक होने में लग जाते हैं, और लिटिगेशन की एक बहुत बड़ी कॉस्ट भी है। अच्छा, एक और चीज़ बख्शी साहब के इसके आपके दफातर जहाँ आपने बताए, तो हैदराबाद में है आपका दफ्तर, यहाँ पर कराची में तो किसी हद तक ठीक है आपकी चीज़ें हैं, लेकिन कराची के अलावा जो बाकी सिंध के एरियाज़ हैं वहाँ आपकी तंजीम की इतनी कुछ एक्टिविटीज़ नज़र नहीं आती, क्योंकि बिल्डर्स तो तकरीबन सिंध के भी हर शहर में हैं। तो उनके साथ कोई कनेक्शन, कोई कनेक्टिविटी है या वहाँ के लोग आपके मेंबर नहीं हैं? देखिए, मेजॉरिटी मेंबरशिप सिंध से ही है आबाद की, क्योंकि आबाद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में मैंडेटरी है पब्लिक सेल प्रोजेक्ट बनाने के लिए कि उसके पास आबाद का बिल्डर लाइसेंस हो और मेंबरशिप हो। सो पूरे सिंध में जो पब्लिक सेल प्रोजेक्ट बना रहा है, पब्लिक सेल प्रोजेक्ट वो है जो आम आदमी को बेचने के लिए बनाया जाता है, और जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा फ्लैट या अपार्टमेंट या दुकानें होती हैं, उनको आबाद की मेंबरशिप लाजमी है। हमारा जो ऑफिस हैदराबाद में दिख रहा है, वहाँ से हमारे पास 150-200 मेंबर्स हैं, और वो पूरे इंटीरियर सिंध को केटर कर रहा है।
اچھا، اس کے علاوہ یہ کہ یہ بھی شکایت سامنے آتی ہیں کہ ایک تو شکایت آپ تک پہنچتی نہیں کیونکہ بہت سارے لوگوں کو ابھی بھی پتہ نہیں ہے، بلڈرز پیسے کھا جاتے ہیں، فراڈ کر جاتے ہیں، یا تو پھر وہ جس طرح آپ نے بتایا وہ کورٹوں میں چلے جاتے ہیں تو پھر سالہ سال وہ کیسے چل رہے ہوتے ہیں، یا پھر زیادہ تر لوگوں کو پتہ نہیں ہے. تو یہ اتنے سالوں سے 1997 سے آباد ہے، تو یہ اویئرنیس ٹھیک طرح سے 72 سے تو یہ ابھی تک کیوں نہیں اویئرنیس ایک عام آدمی تک پہنچی کہ اس کو پتا ہو کہ اگر کوئی بلڈر اس کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے تو وہ آباد کے پاس آ جائے. میں اس میں کہوں گا شاید ہماری غلطی ہوگی کہ ہم وہاں تک وہ میسیج نہیں پہنچا سکے. بٹ اگر آپ کے چینل کے توسط سے کہہ رہا ہوں، آپ کے پوڈ کاسٹ کے توسط سے، کہ آپ ہماری ویب سائٹ پہ کمپلین کر سکتے ہیں. ایکٹیو ویب سائٹ ہے، اگر کوئی میرا ممبر غلط کر رہا ہے آپ پوائنٹ آؤٹ کریں، پھر ہم آپ سے کہیں گے کہ آپ کمپلین بھیجیں، اور آپ دیکھیں گے اور نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں مجھ سے پوچھیے گا کہ اس پہ کوئی کام ہوا یا نہیں ہوا. ہمارے یہاں 80-85% ریزولیشن ہو جاتا ہے. دیکھیں کچھ ہیبیچول لوگ ہیں، ان کا ہم کچھ نہیں کر سکتے سوائے کہ ان کو سسپینڈ کریں اور پھر رسٹیکیٹ کریں. ان کی ممبرشپ وہ ہم کر چکے ہیں، کرتے رہتے ہیں تاکہ ایک ڈیٹرنس ہو. اچھا، ویسے یہ ہے کہ جو بھی کوئی اگر بلڈر کوئی پروجیکٹ شروع کرنے جا رہا ہے تو وہ پہلے آپ کو انفارم کرتا ہے آباد کو کہ وہ یہ کرنے جا رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس کو NOC تو لینی ہوتی ہے نا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے. یا پھر کچھ ایسے بھی ہوں گے بلڈرز جو شاید آپ کے ممبر نہ ہوں، وہ اگر اس کے خلاف کوئی کمپلین ہو تو پھر وہ کس کے پاس جائے؟ دیکھیے بہت سارے لوگ وہ بلڈنگیں جو پرانی بنی ہوئی ہیں، یہ جو کمپلسری ہوا، مینڈیٹری ہوا، یہ 2018 میں ہوا. 2018 سے پہلے جو پروجیکٹ ہیں اس میں بہت سے لوگ بنا رہے تھے جس کے پاس آباد کی ممبرشپ نہیں تھی. تو اس کے لیے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ریگولیٹر ہے، اس کے پاس کمپلین کیجئے، ہمارے پاس بھی کریں، ویل ٹرائی ٹو ہیلپ یو آؤٹ. اسی طرح کینٹونمنٹ بورڈز بھی نقشہ پاس کرتے ہیں، وہ بھی ریگولیٹر ہیں، وہ بھی جواب دیں عوام کو. سندھ بلڈنگ کنٹرول بھی جواب دے. جو جس کی جورڈکشن ہے، ہر وہ ادارہ عوام کی خدمت کے لیے ہے. یہ ادارے والوں کو سوچنا پڑے گا کہ دے آر ناٹ ہیئر ٹو رول، دے آر ہیئر ٹو سرو دی پیپل آف پاکستان. اور یہ ہم پاکستانیوں کو انشور کرانا پڑے گا کہ یہ جو ادارے ہیں، جو ریگولیٹرز ہیں، دے آر ناٹ ہیئر ٹو رول آن اس، دے آر ہیئر ٹو سرو اس. ہمارا انٹرسٹ پروٹیکٹ کریں، میرٹ پہ فیصلے کریں اور جلد از جلد کریں. اچھا، ایک اور بڑا ٹرم جو ہے وہ آپ کے بلڈرز کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور خاص طور سے وہ کراچی میں بھی ہم میڈیا والے بھی استعمال کر لیتے ہیں، اسے بلڈرز مافیا کہا جاتا ہے. تو یہ واقعی بلڈر مافیا ہے تو یہاں، یا پھر اس کو مافیا کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیں میں یہ بات بتاؤں، یہ تو ٹرم ہمارے یہاں نا ٹینکر مافیا بھی کہتے ہیں، اس طرح بلڈر سب کو، میڈیا کو بھی مافیا کہتے ہیں. یہ تو ہمارے یہاں یہ نیگیٹو ورڈ جو ہے نا بہت آسانی سے کیچ ہو جاتے ہیں. ہاؤ ایور میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں، ناٹ اونلی ان پاکستان، اس سے اچھا پروفیشن کوئی نہیں ہے کہ آپ جہاں لوگوں کو ان کا گھر دے رہے ہیں اگر ایمانداری سے کریں. آج میں اگر UK میں جاؤں، آج میں امریکہ میں جاؤں، اپنی کریڈینشلز لے کے جاؤں تو مجھے وہاں کا گرین کارڈ بھی دیں گے، ریسیڈنسی بھی دیں گے، اور میرے بچوں کو فری ایجوکیشن، فری ہیلتھ بھی دیں گے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں کیپیبلٹی رکھتا ہوں کہ میں 500 لوگوں کو ہائر کروں. یہ تو اس ملک میں ہے کہ ایسے کوئی آدمی کی کوئی نہ کوئی عزت ہے، نہ کوئی شاید ضرورت ہے. ہم وہ لوگ ہیں جو ایگریکلچر کے بعد سب سے زیادہ روزگار دیتے ہیں اس ملک میں، پاکستان میں. ہم وہ لوگ ہیں جب اپنا کام کرتے ہیں تو 72 انڈسٹریز ہمارے ساتھ چلتی ہیں. سیمنٹ کی ہو گئی، اسٹیل کی ہو گئی، پائپ کی ہو گئی، وائر کی ہو گئی، ٹائل کی ہو گئی، آپ نام لیتے رہیں، یہ انڈسٹریز ہمارے ساتھ چلتی ہے. ہم وہ لوگ ہیں، میں بلڈنگ بناتا ہوں تو میں پاکستانی ہوں، میرا جو سپروائزر ہے وہ پاکستانی، ہمارے پاس کوئی انگریز امپلائی نہیں ہے. میرا جو خریدار ہے نا وہ بھی پاکستانی ہے یا ایکسپیٹریٹ پاکستانی ہے. میں جس زمین پہ بناتا ہوں نا وہ بھی پاکستان کی سرزمین ہے. میرے پاس جس فیکٹری سے سامان آتا ہے نا وہ بھی پاکستانی ہے. تو بھائی جان یہ تو وہ ہے، یہ اگر یہ انڈسٹری چل پڑے نا ایمانداری سے تو یہ ملک کو چلا دے گی، یہ ملک کو چلا دے گی. اس وقت 14 ملین مکانوں کا پاکستان میں شارٹیج ہے. ہم ابھی 1600-1700 ممبر ہیں آباد کے جو ریگولیٹڈ کام کر رہے ہیں پاکستان میں. ہم 16,000 ممبر بھی ہو جائیں نا اور 365 دن اور 24 گھنٹے بھی کام کریں تو اتنا کام ہے کہ کام کم نہیں ہو. اچھا، ویسے بخشی صاحب یہ ایک چیز تو یہ کہ مافیا شاید اس لیے بھی کہا جاتا ہے
کہ غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہوتی ہیں زمینوں پر قبضے کر کے. سرکاری زمین تو بلڈر کو بس ویسے ہی کسی تھوڑی پشت پناہی مل جائے وہ وہاں پر چیزیں کھڑی کر دیتا ہے. تو یہ ایک تو چیز ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی امپائر بنے جو یا زمین غیر قانونی ہو یا پھر تعمیرات غیر قانونی ہو, جتنے بھی اونچا پلازا لے جائیں, تو ظاہر ہے یہ افسران کی پشت پناہی یا سیاسی لوگوں کی پشت پناہی کے بنا تو نہیں ہو سکتا. تو کراچی کے اندر اس طرح کی جو تعمیرات ہو رہی ہیں تو یا قبضے ہو رہے ہیں تو کون پشت پناہی کر رہا ہے؟ سب لوگ کر رہے ہیں. کون کون؟ سیاسی لوگ بھی کر رہے ہیں اور افسران بھی کر رہے ہیں. دیکھیے میں یہ آپ چلے مجھے چھوڑ دینا, آپ اپنے گھر کی جو باؤنڈری وال ہے اس سے 1 فٹ باہر نکلیں پولیس آ جائے گی, وہاں کا الیکٹڈ آدمی آ جائے گا, وہاں کا کے ایم سی آ جائے گا, وہاں کا ڈی ایم سی آ جائے گا اور وہاں کے دیگر لوگ آ جائیں گے نا. تو یہ جو آپ نے کہا کہ اگر کوئی ایلیگل بلڈنگ بن رہی ہے, ان آتھورائز بلڈنگ بن رہی ہے, ان اپرووڈ بلڈنگ بن رہی ہے, تو ان کو کیوں کوئی نہیں پکڑ پا رہا ہے؟ پوری منظور کالونی جائیں, پوری دہلی کالونی جائیں, پورا نارتھ کراچی چلے جائیں, پورا لیاقت آباد چلے جائیں. یہ کہ ایک دن میں بلڈنگیں بنی ہیں. بات یہ ہے کہ آج بھی میرے ممبرس کے 500 اپروول ہوتے ہیں سال کے پبلکس, اور 50,000 بلڈنگیں بنتی ہیں یا 25,000 بلڈنگ بنتی ہیں انلیگل. کوئی کیوں نہیں پکڑ رہا ہے؟ کہاں ہے میڈیا؟ میں آپ سے بھی سوال پوچھوں, چلے جائیں نا یہاں سے اتریں آج پروگرام کرنے کے بعد, گھومیں نا شہر میں, 40 گز پہ 10 مالے کی بلڈنگیں ہیں. یہ یہاں تو گندے نالوں کے اوپر کرمنل نیگلیجنس ہے. ان کیس آف اینی نیچرل ڈیزاسٹر دیز بلڈنگز ول فال لائک اے پیک آف کارڈ. اور اللہ نہ کرے ہمارے پاس ایمبولینس بھی نہیں ہوں گی میت اٹھانے کی. اور جو لوگ اس میں انوالوڈ ہیں, جو لوگ, ان کے خلاف میں آج کہتا ہوں ان کے خلاف کرمنل ایف آئی آر کٹنی چاہیے. جو ذمہ دار ہے وہ ہی از آنسریبل. یہ نہیں چھوٹے گا. اٹ از وین جیسے گل پلازا والا معاملہ بھی ہوا, اس میں بھی چیزیں آ رہی ہیں کہ وہ جو دکانیں تھیں جتنی بنانی جائیں تھیں اسے کئی گنا زیادہ بنا دی گئیں, ایگزٹ اور انٹرنس بند کر دیے گئے, پتہ نہیں کیا ساری چیزیں تھیں. تو بلڈر بھی ایک تو چیز یہ ہے کہ وہ اداروں کو پیسے دے رہا ہے, جو بھی ہیں سیاسی لوگ ہوں, سندھ بلڈنگ کنٹرول ہو, لیکن خود بھی تو ایک وہ بڑی طاقت بنا ہوا ہے نا, تو اس لیے وہ خود کو قانون سے ماورا سمجھتا ہے. بلڈر ہے کمرشل, ٹھیک ہے. آپ جب نقشہ پاس کرنے کے لیے اس سے 2, 5, 7 کروڑ روپے لیں گے, اس وقت تو کوئی لیگیلٹی نہیں ہے نا. کس بات کے پیسے لے رہے ہیں؟ کیوں نقشے پاس نہیں ہوتے؟ تو وہ اس دن آپ سیڈ بو دیتے ہیں, بیج بو دیتے ہیں, بنیاد ڈال دیتے ہیں. بھائی یہ اب سسٹم مل کے چلے گا. میں جب اپنے ممبر کو کہتا ہوں تو وہ کہتے ہیں حسن بھائی آپ ہمیں بڑی تقریر کر رہے ہیں, آپ بتائیے نا جب اپروول کرانے جاتے ہیں وہ کس بات کے پیسے ہیں, روکو اس کو پھر مجھے ہمیں بولو. تو دیکھیے بات یہ تالی دونوں ہاتھ سے بج رہی. میں بلڈر کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں, میں کہتا ہوں کہ اچھے برے میرے میں بھی ہیں. آئی ڈو ناٹ ریپرزینٹ اینجلز ایسوسیشن آف پاکستان. میں فرشتوں کی ایسوسیشن کی نمائندگی نہیں کر رہا ہوں. میں انہی پاکستانی بلڈرز کی کر رہا ہوں جو میرے جیسے ہی ہیں, جن کی جیسا میں ہوں, جو آپ ہیں. بٹ ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے اچھے لوگوں کی ہینڈ ہولڈنگ کر کے ان کو آگے لانا چاہیے, تاکہ برے لوگوں کو میسج جائے کہ اچھا کام کرو گے تو اپریشیٹ بھی کریں گے, ایکنالج بھی کریں گے اور اچھا کام کریں. اچھا بخشی صاحب, ویسے دیکھیں ہم موازنہ کریں پنجاب کے ساتھ سندھ کا, تو وہاں جو تعمیرات کا شعبہ ہے وہ دن بدن ترقی کر رہا ہے اور بڑی تیزی سے وہاں پر تعمیرات ہو رہی ہیں. یہاں ہمارے ہاں ایک تو ٹھیک سے نہیں ہوتی, پھر وہ اس لیول تک نہیں ہو رہی. تو آپ کے نظر میں کیا اسباب ہو سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں کیا وجوہات ہیں کہ اس طرح تعمیرات کا شعبہ ترقی نہیں کر رہا جس طرح پنجاب میں کر رہا؟ دیکھیں میں آپ کی بات کو 3 چیزوں میں ڈیوائڈ کروں گا. کراچی میں جو کنسٹرکشن ہو رہی ہے ابھی, جو آفیشیل ریگولیٹڈ وہ اچھی ہو رہی ہے. وہ شاید اگر میں کہوں تو دبئی سے بھی کم نہیں ہے. جنرلی پنجاب سے بھی اچھی ہوگی یا برابر ہوگی؟ میں کہتا ہوں برابر ہوگی. چلیں یوں کرنا ہے. ہاں کراچی یا سندھ میں ہم انفراسٹرکچر کے دوڑ میں پنجاب سے بہت پیچھے ہیں. ٹھیک ہے, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. میری ایک میٹنگ ہوئی پچھلے ہفتے پنجاب میں, میرے بلڈرز بیٹھے ہوئے تھے, سامنے گورنمنٹ آفیسرز بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں گورنمنٹ آفیسر نے کہ ریونیو بڑھے, الاٹی سیف گارڈ ہو اور آپ لوگ کام کریں, آپ کو کیا چاہیے؟
انہوں نے اپنی چیزیں بتائی بلڈر نے, انہوں نے کہا ہم سب دینے کو تیار ہیں. یہاں تک انہوں نے کہا کہ ہم ہر بلڈر کو رجسٹرار کے پاور بھی دینے کو تیار ہیں, آپ اپنی رجسٹری بھی خود کرو. یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ سندھ میں, اس سندھ میں آج کے سندھ میں کروڑوں روپے لیتا ہوں. یس, سوچ سکتے ہیں آئی ایم اے رسپانسبل سٹیزن. میں اگر کوئی ڈاکیومنٹ رجسٹر کروں گا یا میرا اسٹاف کرے گا تو پورٹل پہ ڈالیں گے نا. سو دیکھیں, انٹینٹ, ول اینڈ کیپیسٹی. انٹینٹ, ول اور کیپیسٹی. اگر آپ میں ول نہیں ہے, کیپیسٹی نہیں ہے اور فائنلی انٹینٹ نہیں ہے تو کچھ بھی چیزیں امپروو نہیں ہوں گی. حالانکہ جو ایڈوانٹیج اللہ تعالیٰ نے اس صوبے کو دیا ہے, سب سے بڑا پورٹ ہے. پورٹ کے بعد آج انڈسٹری لگنے میں مسئلہ کیا ہے؟ بجلی بہت مہنگی ہے نا. یہاں تو 12 مہینے سولر سے بجلی اور ونڈ سے پروڈیوس کریں, یہ تو ونڈ کوریڈور میں ہے. سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے یہ. اسی طرح پورٹ آپ کا ہے, یہاں سے آپ لیں اور پھر پنجاب لے جائیں, اس کا ایک کارٹیج لگتا ہے, پھر واپس لے کے آئیں. بٹ جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں اس صوبے کے, اب یہ تو سوال ان کا بنتا ہے کہ وائی آر وی لیگنگ سو بیہائنڈ. ہم کیوں اتنے پیچھے ہیں, ہم کیوں اتنے پیچھے ہیں؟ اور کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, سب کو سب پتہ ہے, نیتوں کا مسئلہ ہے, سب کو سب پتہ ہے, حل بھی پتہ ہے, بٹ ہو نہیں رہا. میرے بھی بال سفید ہو گئے بلیک سے, مجھے نہیں لگتا میری زندگی میں ہو پائے گا. حالانکہ خواہش تو میری کہ میں آپ کے یہاں سے پوڈ کاسٹ کر کے نکلوں اور اچھی خبریں سنوں. کیوں نہیں سنوں؟ یہ میرا شہر ہے, میرا صوبہ ہے, میرا ملک ہے. یہ آگے جائے گا تو ہم بھی فخر سے ہم چھاتی چوڑی کر کے گھومیں گے نا. ہمارے سب سندھ کے بھائی بھی گھومیں گے, ظاہر کیوں نہیں گھومیں گے؟ پر ہمیں دیکھنا پڑے گا. اچھا, یہ بخشی صاحب, جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے بارے میں سنتے ہیں کہ ان کا ایک سسٹم ہے, کیونکہ وہ بلڈرز کو ڈائریکٹ ڈیل کرتا ہے اور پھر وہی ان کے ساتھ مل کے سب چیزیں ہو رہی ہیں. جس طرح آپ نے کہا کہ کروڑوں روپے تو نقشہ پاس کرنے کے لیے جاتے ہیں, پھر اگر 4 منزلوں کی NOC ہے تو پھر آپ 6 منزلیں بنائیں تو اس کے الگ پیسے دینے ہوتے ہیں. تو یہ کس طرح سسٹم ہے SBSA کا جو چل رہا ہے, وہ کس طرح چلتا ہے, کس طرح وہ بلڈرز کے ساتھ لین دین کیا ہوتی ہے, اور آج کل ویسے پرسنٹیج کیا چل رہی ہے؟ دیکھیے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں. میں نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو ایک آفر دی ہے, کنسرن منسٹر کو بھی دی ہے اور اداروں کو بھی دی ہے. میں نے کہا ہے کہ آپ میرے حوالے کر دیں یہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی. آج اگر آپ کے پاس مہینے کی 10 کروڑ روپے فیس آتی ہے نا, 10 کروڑ روپے, میں آپ کو ملٹیپلائی بائی 10 1 ارب روپے فیس دوں گا. 1 پیسہ رشوت نہیں لگی. بیسٹ مارکیٹ کا آدمی آ کے کام کرے گا, مارکیٹ بیس سیلری ہوگی, اور آپ دیکھیے گا کہ کس طرح کام ہوتا ہے. اس سے زیادہ تو میں آفر نہیں کر سکتا نا. میں نے بولا 10 ٹائمز آپ دے دو, مجھے کرنے دو. نہیں تو وہ پھر ادھر جیب میں نہیں جائے گا نا, وہ 1 ارب جو روپے ہے. دیکھیں, وہ میں کوئی خدا نخواستہ یہ جیب میں والا کام نہیں کر سکتا نا. میں تو اس شہر, اس صوبے, اس ملک کی بہتری کی بات کر رہا ہوں کہ دے دینا. جو آج 50% کام یا 10 ٹائمز بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی آپ کو ٹھیکے پر دے دی جائے یا چیئرمین آپ کو بنا دیا جائے, DG آپ کو بنا دیا جائے, آپ جو بھی اس کا فارمولا, لیگل فارمولا نکال لیں. ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کو, اور دیکھیں یہ 70 سال سے چلا رہے ہیں نا افسران, میں نے تو لکھ کے دے دیا ان کو کہ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کو انڈکٹ کرو, ان کے حوالے کرو. آپ سے نہیں چلتی. کیوں صرف DG 20 گریڈ کا ہی افسر ہوگا؟ وائی بھائی, وہ کہتے ہیں کہ حسن بھائی آپ کو دیں گے تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. میں مقصد آباد کی بات کہتا ہوں, کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. ارے بھائی, جو ہر نقشے پہ آپ پیسے لے رہے ہیں, جائز کام کرنے کا پیسے لے رہے ہیں, وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے. ہم نیو ٹیک یونیورسٹی ہے جس کو لیڈ کرتے ہیں, جس کے وہ ہیں چانسلر عاصم منیر صاحب. ہمارا آباد کا اب ان سے کولیبریشن ہو گیا ہے, اور میں نے ان کو کہا کہ یہ بلڈنگ کنٹرول کے بائی لاز لیجئے, اس کو AI میں ڈالیں. ہم چاہتے ہیں کہ AI مانیٹر کرے اس کو. اگر میں ڈالوں نا اپروول, AI آبجیکشن نکال کے دے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, میں وہ آبجیکشن پورے کروں گا. میں آئی ڈونٹ وانٹ ہیومن ٹو ہیومن کانٹیکٹ. صحیح. اسی طرح بلڈنگ کی مانیٹرنگ, جیسے آپ کہتے ہیں 6 کے بعد 8 ہو گئی, 5 ہو گئی, یا ایکسٹرا بن گیا, جو بھی, یا وہ جو ضروریات ہیں وہ پوری نہیں ہوئی, اس کی ڈرون ٹیکنالوجی یوز کریں. یار دنیا میں تو کہاں سے کہاں کیا کیا ہو رہا ہے, بٹ ہم چاہتے نہیں, کیونکہ اس کیوس میں چند لوگوں کا بہت فائدہ ہو رہا ہے. میں کہاں سے, جیب سے تو نہیں 10 ٹائمز آفر کر رہا ہوں نا.
ویسے اگر یہ فرض کر لیں کہ یہ اگر سسٹم جو آپ 5-7 کروڑ روپے دے رہے ہیں نقشہ پاس کرنے کا، پھر باقی دے رہے ہیں، اگر یہ بوجھ بھی بلڈرز اور ڈیولپر پر کم ہو جائے تو پھر شاید فلیٹس کی قیمتیں بھی آٹومیٹکلی کم ہو سکتی ہیں. دیکھیے یہ تو کیونکہ آپ اتنے کروڑوں روپے جو اوپر رشوت کے طور پر دے رہے ہیں تو وہ ظاہر ہے آپ تو کلائنٹ سے ہی نکالیں گے نا، بلڈر اپنی جیب سے نہیں. یہ تو صرف میں نے آپ کو بولا اپروول کے وقت درمیانے بلڈنگ الگ پیسے دے رہے ہیں، کمپلیشن پہ الگ پیسے لیے جا رہے ہیں، اور یہ سارا پاس آن ہے. ہم جیب سے نہیں دے رہے ہیں. ہم کہیں یہ جو لوگوں کی ریچ سے باہر ہو رہے ہیں فلیٹ اسی وجہ سے ہو رہے ہیں. دیکھیے ہمیں سوچنا پڑے گا. افسران سے بھی میں کہتا ہوں کہ ہاں یہ ہمارا اپنا شہر ہے. آپ بھی 1-2 سال 3 سال بعد چلے جائیں گے نا، ہمیشہ تو کوئی بھی نہیں رہے گا. خدارا آپ کے بچے بھی یہاں کام نہیں کر سکیں گے جو ماحول بن گیا ہے. یہ ہم شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں اور ہم اپنے راستے بند کر رہے ہیں. ہماری سوچ جو ہے نا 6 اوور میچ کی رہ گئی ہے. ہم 5 روزہ ٹیسٹ میچ کی سوچ رکھتے ہی نہیں. یعنی ہماری لانگ ٹرم اپروچ ہی نہیں ہے. نہیں، ہر کوئی اپنے مال بنانے کے چکر میں ہے نا، تو اس لیے اس کو نہ ملک کی پرواہ نہ عوام کی. اچھا ویسے بخشی صاحب، بار بار ہم یہ باتیں سنتے ہیں کہ ایک سسٹم ہے وہ سندھ کو چلا رہا ہے، اور خاص طور پر کراچی میں تو پورا ایک سسٹم ہے، اس کے بغیر تو یہاں پتہ بھی نہیں ہلتا. تو یہ ہے کیا ویسے سسٹم؟ آپ تو اندر رہتے ہو سکتا ہے کہ ان سسٹم کے لوگوں سے آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہوں. یہ عام ہمارے ناظرین کو سمجھائیں کہ یہ سسٹم جو چلتا رہتا ہے، بات چیت چلتی رہتی ہے، یہ سسٹم ہے کیا بھلا؟ دیکھیں میں جو سمجھتا ہوں نا سسٹم کیا ہے. سسٹم یہ ہے کہ جب تک آپ اس سے بات نہیں کریں گے تو آپ کی فائل نہیں چلے گی. سسٹم وہ ہے آپ بات کریں گے تو 3 دن میں فائل چل جائے گی. دیکھیں ہمارے یہاں یہ سسٹم کا ورڈ تو کراچی میں یا سندھ میں مشہور ہے نا. میرٹ پہ چیزیں موو نہیں ہو رہی ہیں. دنیا نے کیسے کنٹرول کیا ہے سسٹم کو؟ ایسا نہیں ہے کہ امریکہ میں یا یورپ میں یا انڈیا میں یا دبئی میں یا کرپشن نہیں ہے. کرپشن تو وہاں پر بھی ہے. انہوں نے کیا حل نکالا کہ ڈیجیٹلائز کر دیا چیزوں کو. میں آپ کو جانوں گا نہیں، آپ مجھے جانیں گے نہیں، اے آئی چیزیں کرے گی تو کہاں سے ہمارا انٹریکشن ہوگا؟ آپ کو پتہ ہی نہیں کس کی فائل ہے. اور جو روبوٹ کر رہا ہے، دیکھیں ہم یہ تو روبوٹ میں بھی کوئی جگاڑ فٹ کر دیں گے. ہم دیکھیں نا پھر وہ آئیڈینٹیفائی بھی ہوگا. اگر اتنے تیز ہوتے نا، اتنے عقل مند ہوتے زرداری صاحب، تو اس شہر کو، اس صوبے کو پاکستان کا لیڈنگ صوبہ بنا دیتے. یہ نہیں ہے، یہ بیوقوفی ہو رہی ہے. میں یقین مانوں، شاید لوگ مانے نہیں مانے، پر دل میں جب بات سنتے ہوں گے وہ بول رہے ہیں یہ صحیح کہہ رہا ہے. یہ شہر وہ ہے، یہ صوبہ وہ ہے کہ آپ اگر اس کو چاہیں تو اس حالت میں یہ پاکستان کا 60% ریونیو دے رہا ہے. اس حالت کے بعد، اس حالت، اور 97% آپ کا SRB کا ریونیو دے رہا ہے. آپ جسٹ امیجن اگر اس کو آپ نے تھوڑا سا پیمپر کیا، تھوڑا سا ساتھ کھڑے رہے، یہ پاکستان کا 120% ریونیو دے گا. نہیں ویسے آپ چلیں اس بات سے تو ایگری کریں گے نا کہ یہ اگر جو بھی حالات ہیں یہاں پر اس وقت، جو بیڑا غرق ہوا ہے، اس کی 100% ذمہ داری سسٹم پہ تو جاتی ہے نا. اگر سسٹم ٹھیک ہو تو پھر سب چیزیں ٹھیک ہیں. یہ جو سسٹم نے ہی بگاڑ پیدا کیا ہوا ہے. اچھا اگر مجھے کہے نا کہ ایک ادارہ بتا دو کہ کس پہ ذمہ داری جاتی ہے، کہ کہاں پھنس رہے ہیں معاملات، زیادہ فالٹ کہاں پر ہے. ہاں، جو اگر ہم نے ایڈریس کر دیا تو وہ مسائل حل ہونا شروع ہوں گے. دیکھیے میں یہ اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ پاکستان میں، کراچی میں، سندھ میں کسی کا لینڈ قبضہ ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ پولیس کے پاس جاتے ہیں، آپ کورٹ کے پاس 30 سال لگتے ہیں. کسی کی ہائرنگ میرٹ پہ نہیں ہوتی، آپ کچھ نہیں کر سکتے، کورٹ جاتے ہیں. کسی کا نقشہ پاس نہیں ہوتا ہے میرا، میں پیسے دیتا ہوں، مجبور اس لیے ہوں کہ میں کس کے پاس جاؤں، کچھ نہیں کر سکتا. کورٹ میں جاؤں گا تو کورٹ میں سالوں لگتے ہیں. تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں اس عمر میں کہ اس ملک کو اگر آپ کو اس چیزیں سے نجات دلانی ہے، سب سے پہلے یہاں پر جوڈیشل ریفارمز لائیں. اور جوڈیشل ریفارم سے میری مراد یہ ہے کہ 3 مہینے میں کیس کا فیصلہ میرٹ پہ جائیں، ڈسپوز آف کریں. یہ 20 سال نہیں چلنا چاہیے. جس وقت یہ ہو جائے گا، دیکھیں آدھا ڈر بیٹھ جائے گا کہ نہیں اب یار بیکار ہے کام. اسی طرح دوسری چیز ڈیجیٹلائزیشن آف دا پروسیسز اینڈ لینڈ ریکارڈ. آپ کو انشور کرنا پڑے گا کہ چیزیں ڈیجیٹلائز ہو جائیں. دنیا اسی طرح نکلی ہے
اس مشکل سے. دنیا بھی پھنسی تھی نا, ہاں. ہم آج پھنسے ہوئے ہیں, اسی لیے ہمارا ملک انڈر پرفارم کر رہا ہے. ہم انڈر پرفارم کر رہے ہیں. میں اگر 5 بلڈنگ بنا سکتا ہوں تو میں شاید ایک ہی بنا رہا ہوں گا, کیونکہ ہم الجھ گئے ہیں. اور یہ اب اس کو گتھی کھولنا ہے نا, تو اس میں تو کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے کہ ڈیجیٹلائز کر دیا جائے. ہاں وہ لیکن مسئلہ یہ کہ ان کے پھر ان کے جیب گرم نہیں ہوگی نا, مسئلہ یہ ہو جائے گا, ان کا کرپشن کا دھندا بند ہو جائے گا. بات یہ ہے کہ ان کو بھی سمجھنا پڑے گا یہ ملک رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس میں ہمارے جیسے آپ جیسے پروفیشنل لوگ کام کرنے والے رہیں گے تو یہ رہیں گے نا. ہاں, ان آئسولیشن تو نہیں رہیں گے. یہ دنیا گلوبل ولیج ہو گئی ہے, گلوبل ولیج ہو گئی. اٹ از اے ٹائم ٹو کمپیٹ. دیکھیں جس ملک میں 62% یوتھ, جس ملک میں منرل ریسورسز, جس ملک میں کول ریسورسز, جس ملک میں کاپر, جس ملک میں گولڈ, جس ملک میں فرٹائل لینڈ, جس ملک کی بہترین لوکیشن, جس ملک کی ایک آپ سمجھیں ایٹامک پاور, جس ملک میں چاروں موسم, جس ملک میں ایک مضبوط فوج, تو کیوں یہ ملک ترقی نہیں کر پا رہا؟ $135 بلین لون ہے ہمارے پہ. چائنا میں ایک بلڈر وہ ہوا نا ڈیفالٹ, آپ یقین کریں گے میں تو تعجب ہو گیا, تو اس کو $335 بلین دینے تھے ایک بلڈر. سو یہ کیا ہم نہیں دے سکتے؟ یہ صرف اور صرف مس مینجمنٹ کا وجہ سے یہ ہو رہی ہے. اچھا ویسے بخشی صاحب ایک اور چیز یہ کہ کوئی بھی تعمیراتی کوئی منصوبہ شروع کرنا ہو تو میرے خیال میں 15-17 مختلف قسم کی NOCs ہوتی ہیں. تو کیا سب پر پیسہ دینا پڑتا ہے, یا پھر یہ ہے کہ ایک بار دے دیا چلو پھر NOC لے لو پھر بناؤ پھر دیکھتے ہیں, یا پھر ہر قدم پر آپ کو بیگ لے کر ہی جانا پڑتا ہے؟ نہیں, بیشتر NOCs پہ پیسہ دینا پڑتا ہے. ابھی تک جو مجھے یاد پڑتا ہے سوائے سوئی سدرن گیس اور KE کراچی الیکٹرک, وہ پیسے نہیں لے رہی ہے. باقی تو جو محکمے ہیں وہ ہر کوئی پیسے لیتا ہے. زیادہ سے زیادہ پرسنٹیج کس کی ہے, کون سے محکمے کی؟ بلڈنگ کنٹرول. اور کم سے کم تو اب مجھے نہیں پتا اتنا, پر میجر شیئر ان کا ہے. اچھا ویسے یہ کس طرح آپ لے لیتے ہیں سرے عام؟ یہ ہے کہ وہ ادھر بیگ پکڑا لیتے ہیں, یا پھر کہتے ہیں کہ یار فلاں بندے کو دے دینا, یا کہتے ہیں یار ڈالرز میں دے دو, بٹ کوئن میں دے دو, آج کل یہ چل رہا ہے. جو میں نے سنا ہے, میں نہیں گیا, میں بہت عرصے سے بلڈنگ کنٹرول نہیں جاتا ہوں, بٹ وہاں باقاعدہ کلیکشن ہوتا ہے وہیں پہ. ہاں سرے عام لے جی کلیکشن ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں آپ بھی چھاپا ماریں کسی دن, ہمیں گھسنے نہیں دیں گے, چیزوں کو ایکسپوز آؤٹ کریں. تقریباً ہوتی رہی. مسئلہ یہ کہ ان کو فرق نہیں پڑتا نا, کوئی ایکشن نہیں لیتا. کون ایکشن لے گا؟ جو اوپر بیٹھا ہے وہ بھی اپنا حصہ لے رہا ہے. یہی تو مسئلہ میں آپ بھی کتنے دنوں سے باتیں کر رہے ہیں, کوئی فرق پڑا ہے؟ بات یہ کہ میرا آپ کا یقین میرے اللہ پہ ہے جی. ہمارا کام ہے ہیمرنگ کرتے رہیں. ہاں, کبھی نہ کبھی دروازہ کھلے گا, اور انشاءاللہ جلدی کھلے گا. اچھا بخشی صاحب ایک اور چیز یہ کہ آپ کی تو ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں حکومتی اہم عہدیداران سے, ملک کے بڑوں سے, تو وہاں پر ضرور آپ نے یہ شکایتیں کی ہیں, ریکارڈ پر بھی ہیں. کیا رسپانس ملا ہے آپ کو؟ مطلب یہ کہ جس طرح بلال بھٹو زرداری صاحب تک اگر آپ گئے ہیں اور ان کو آپ نے بتایا ہے, تو ان کا کیا وہ رہا ہے کہ کیا واقعی وہ باخبر ہیں پارٹی کی, ان کی حکومت ہے پچھلے 17 سال سے, ان کو پتہ ہے کہ یہ اس طرح سسٹم چل رہا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم نے شکایت نہیں کی. یہ ہمارا شہر ہے, یہ ہمارا ملک ہے, یہ ہمارا صوبہ ہے. ہم چاہتے, اور ہم دنیا میں گھومتے ہیں کاروبار کی وجہ سے اپنے, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معیار, ہمارے بچوں کا مستقبل ویسے ہی ہو کہ دنیا میں جیسے کسی اور ملک میں ہے. صحیح. اس لیے ہم بات کرتے ہیں اصلاح کی. شکایت تو وہ کرے جو مطلب نگیٹو بھی ہو سکتی ہے نا, مطلب ہم تو کنسٹرکٹیو, میں نے آپ کو کہا, میں نے آفر کیا کہ 10 ٹائمز لے لیں, پیسے دے دیں ہمیں. ہاں, بات یہ کہ اگر ہماری بزنس کمیونٹی نے فیلڈ مارشل صاحب سے بات کی, اس میں چیمبر بھی تھی, فیڈریشن بھی تھی, کاٹی بھی تھی, آباد بھی تھے, آباد والے بھی تھے, سب نے بات کی وہاں پر اور اپنا دل کھول کے رکھا. اور فیلڈ مارشل پاکستان کے ہیں نا, کوئی خدا نہ خاصا انڈیا کے فیلڈ مارشل سے نہیں بات کی ہے. کہا گیا کہ چگلیاں نہ لگائیں, یا سی ایم نے کہا کہ آپ ڈائریکٹ مجھے بول دیا کریں. مجھے بتائیے کہ یہ پولیٹیکل لوگ جا کے ان سے بات نہیں کرتے؟ تو جتنا رائٹ ان کا ہے نا بھائی, اتنا رائٹ میرا بھی ہے. اگر ایک ووٹ کسی پولیٹیکل آدمی کا ہے تو ایک ووٹ میرا بھی ہے. وی آر آل ایکول. میرا رائٹ بنتا ہے کہ میں ہر اس دروازے پہ جاؤں
آپ کا رائٹ بنتا ہے آپ ہر اس دروازے پہ جائیں. ود اتھارٹی کمز رسپانسبلٹی. جس کے پاس جتنی اتھارٹی ہے اس کی اتنی رسپانسبلٹی ہے. سو میں اس میں بہت کلیئر ہوں کہ کوئی چگلی اگلی نہیں ہے. اگر ہم نے کسی پاکستان کی معتبر شخصیت سے ہماری بزنس کمیونٹی نے بات کی ہے, اس میں کیا ہے. یہ ہم نے بات بلاول صاحب سے بھی کی ہے, یہ ہم سی ایم سے بھی بات کرتے ہیں, ابھی پوڈ کاسٹ میں بھی آپ سے بات کر رہے ہیں. صحیح ہے. یہ ہمارا ملک ہے نا, ہم نہیں کریں گے تو کوئی امپورٹڈ آدمی نہیں کرے گا. اس کا دکھ ہمیں ہے. اس کے لیے ہمارے آبا اجداد نے جانے دی ہیں, اور آج بھی ہمارے بھائی بہن بارڈر پہ جانے دے رہے ہیں. روز ایک شہید ہوتا ہے فوجی جس کا بچہ کوئی 2 سال کا ہوتا ہے, کس کی شادی ہوئی ہوتی ہے, وہ کیوں دے رہا ہے؟ اس ملک کے لیے دے رہا ہے نا. اگر اس ملک کو ہم نے سیدھا کرنا ہے تو وی آل نیڈ ٹو اسٹینڈ اپ. اور ایک وہ کہتے ہیں نا, وہ بنیان المسوس سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے اس مس مینجمنٹ کے خلاف کھڑا ہونا ہے, کرپشن کے خلاف کھڑا ہونا ہے, اور اس ملک کو مل کے آگے لے جانا ہے. اچھا, ویسے جو ہے چلے اس کا کوئی پھر کوئی رزلٹ آیا ہے, اس کا کوئی اندر کوئی ڈنڈا چلا ہے سسٹم کے اندر آپ کی اس ملاقات کے بعد؟ یہ تو آپ بتائیے گا نا, میرے سے زیادہ آپ ملتے ہیں لوگوں سے, کور کرتے ہیں. میں تھوڑا آپ سے بھی ایک آدھ سوال کر لوں نا پوڈ کاسٹ میں. نہیں, آپ جو پہلے پیسہ دیتے تھے اب تھوڑا اس میں ریشو کچھ کم ہوا ہے, کچھ تھوڑا اماؤنٹ کچھ کمی آئی ہے, تو پھر لگے گا فرق پڑا. پہلے ایک سوال یہ میرا ہے, آپ بتائیے کچھ فرق ہو رہا ہے؟ پیسے آپ دے رہے ہیں, مجھے کیا پتا کتنے دے رہے ہیں. آپ دیکھیں, آپ نرو پہ ہے آپ کا ہاتھ. آپ دیکھیں جیسے میرے سے سوال کرتے ہیں, ایک جواب میرا بھی دے دیں. آج کل ویسے تھوڑا اتنا ضرور ہے کہ جو ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ سسٹم کے گلے خشک ضرور ہوئے پڑے. اب کس حد تک ہیں وہ اب آپ زیادہ جانتے ہیں. جو آپ کی نالج ہے وہ میری نالج ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لوگوں میں ڈر ہے, خوف ہے کہ یار اب کسی وقت بھی ڈنڈا چل سکتا ہے, اور چلنا بھی چاہیے. اور ہم کہتے ہیں غلط آدمیوں کے خلاف تو ہمیشہ چلنا چاہیے, کسی وقت نہیں. دیکھیں, جب سے جلدی چلنا چاہیے, دیر نہ ہو جائے. جب سے دنیا بنی ہے نا, اچھائی اور برائی کی جنگ چل رہی ہے. کبھی اچھائی جیتتی ہے, کبھی برائی جیتتی ہے, پر جنگ تو ہمیشہ چلنی چاہیے. اسی لیے یہ ڈنڈا رکنا نہیں چاہیے, ٹائملی چلنا نہیں چاہیے, مسلسل ہونا چاہیے, تاکہ میں بھی غلط کر رہا ہوں نا تو میں بھی صحیح کروں. میں کیوں آپ کی طرف اشارہ کروں, آپ کے اسٹاف کی طرف کروں؟ میں پہلے رسپانسبل ہوں. بالکل صحیح کہہ. میرے سے غلطی ہوئی ہے تو آئی ایم رسپانسبل, آئی ایم آنسریبل. اور اگر اس میں اگر میں کل بھی اپنی غلطی پھر دہرا رہا ہوں تو میرے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. اچھا بخشی صاحب, ویسے جیسے اب تو چلو ایک تو ہو گیا یہ رشوت والا سسٹم, ایک تو کراچی میں یہ بھی تو ہوتا تھا کہ بھتہ لیا جاتا تھا, اس پر آپ نے بات بھی کی ہوئی ہے. کیا ابھی بھی لوگ گینگس یا پولیٹیکل ونگس آج بھی بھتہ لے رہے ہیں کراچی؟ دیکھیں, اگر آپ پولیٹیکل ونگس کی بات کرتے ہیں, جس میں میں سمجھ رہا ہوں آپ ایم کیو ایم کی بات کر رہے ہیں. میں سب کی بات کر رہا ہوں. پہلے بھی لیتے تھے پولیٹیکل ونگس تو بھتہ نہیں لیتے. پہلے تو لیتے تھے, پہلے, ابھی نہیں لیتے. ابھی یس, ایکسٹورشن کا جن بے قابو ہو گیا تھا بیچ میں, جس میں ہم نے پریس کانفرنس بھی کی. اس کے بعد وسیع اللہ لاکھو اور جمیل چھانگا کے ریڈ وارنٹ بھی انٹرپول نے ایشو کیے, اور یہ پہلی بار ہوا ہے پاکستان میں. اس میں محسن نقوی صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, سی ایم کراچی اور سی ایم سندھ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, آئی جی سندھ کا بھی شکریہ ادا کرنا. دیکھو, ایک کمبائن ایفرٹس ہیں. جب تک ایفرٹس ہم مل کے ایز این ٹیم نہیں کام کریں گے نا, تو یہ وہ لوگ باہر ملکوں میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں سے کال کرتے تھے ہماری نالج کے مطابق, کیونکہ نمبر باہر کے آتے تھے. سو جب ہم یونائٹڈ ہو جائیں گے نا, اور ہمارے گول ہو جائیں گے فوکسڈ, ہم پانچوں نے مل کے کام کیے, رزلٹ آ گیا 2 مہینے میں. اب نہیں ہے, ہمارے ممبرس کے پاس نہیں آ رہے ہیں. اچھا, ویسے جو پہلے ہوتا تھا طریقہ کار یہ تھا کہ پرچی آتی تھی, اس میں ایک آدھ گولی پڑی ہوئی تھی تو کوئی بندہ بھی آ کر لے کر جاتا تھا, آفس میں چھوڑ کر جاتا تھا. مطلب آج کل انہوں نے واٹس ایپ کی کال اس پہ شروع کر دیا. جی, آج کل بیچ میں واٹس ایپ کی کال پہ شروع کیا ہوا تھا, پھر وہ بول رہے تھے بٹ کوائن میں پیسے دو, 4 سال میں پیسے دو. پر جب سے یہ ایکشن ہوا ہے نا, اور ایران میں بھی جنگ ہوئی, تو چیزیں کچھ الٹی سیدھی ہو گئی ہیں ان کے لیے, اور یہ کچھ اللہ کی کرنا بھی ہوتا ہے. بٹ مجھے اس پوائنٹ پہ یقین ہے کہ ہمارے ملک کے جو سینسٹیو ادارے ہیں وہ ہمارے ساتھ 1 پیج پہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹالریٹ دس ان کراچی اور اینی ویئر ایلس ان پاکستان, بیکاز یہ کراچی میں ہوا, پھر یہ انٹیریئر سندھ میں ہوگا, پھر بارڈر کراس بھی کرے گا, تو کون انویسٹمنٹ کرے گا؟ تو ہم سب پولیٹیکل لیڈرشپ بھی اس میں دیکھیں, جو حقیقت ہے وہ بات کرنی چاہیے, ایکنالج کرنا چاہیے. وی آر آل آن 1 پیج کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹالریٹ دس. اچھا بخشی صاحب, ایک اور چیز, کراچی کی اگر ہم بات کریں, کراچی میں انفراسٹرکچر کا معاملہ بہت نوعیت تک بڑی حد تک بہت خراب ہے.
آپ کا پروجیکٹ کوئی بھی ہو، ظاہر ہے وہ جس طرح ہے کہ آپ کو تو فائدہ ہو رہا ہے، بلک میں ہو رہا ہے، لیکن ایک عام آدمی ہے وہ ہر مہینے تھوڑے بہت پیسے دے دے کر 2 سال میں 5 سال میں اپنا ایک گھر بنا لیتا ہے، چاہے پھر وہ 1 کمرے کا فلیٹ ہو یا 2 کمرے کا فلیٹ ہو، کرائے سے نکل کے وہ اپنے گھر میں پہنچ جاتا ہے. لیکن اگر یہ انفراسٹرکچر، پانی کے مسائل حل ہوں، گندگی ہے، یہ سیوریج لائن، یہ ساری چیزیں اگر ٹھیک ہوں تو شاید آپ کی تعمیرات کا شعبہ اور زیادہ ترقی کر سکتا ہے. تو یہ سیوریج کا نظام، پانی کی سہولیات نہیں، روڈ رستے اکھڑے ہوئے ہیں، یہ کتنی رکاوٹ ہیں اس تعمیرات کے شعبے کی ترقی میں؟ دیکھیے یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے. ہاویور یہ بھی ہمیں سمجھنا پڑے گا، کراچی جیسی جو میٹروپولیٹن سٹی ہے اس میں 17 لینڈ اوننگ ایجنسیز ہیں. یعنی کچھ زمین کنٹونمنٹ کی ہے، کچھ KMC کی ہے، کچھ پورٹ قاسم کی ہے، کچھ KPT کی ہے، MDA کی ہے، کچھ ایویکیو مطلب دیکھیں یہ یونیفائڈ کمانڈ ہونی چاہیے. یونیفائڈ کمانڈ ہونی چاہیے اور اس کی ذمہ داری ہونی چاہیے. اگر وہ پرفارم نہیں کرے تو فارغ ہو جائے. آج الحمدللہ پاکستان جنگ جیتا، یونیفائڈ کمانڈ، جنرل عاصم منیر، ہی از رسپانسبل، اس کے انڈر سب کام کر رہے ہیں. دیکھیں نا وہاں سے ڈیسیجن میکنگ آسان، فلو سیدھا. سو کراچی جیسی سٹی جو کہ 60 ملکوں سے بڑی اس میں پاپولیشن رہتی ہے، وہ بھی پوری نہیں گنی جاتی یہاں پر یونیفائڈ کمانڈ نہیں ہے. دیکھیں نیشنل اسمبلی کے جو ممبر ہیں اور پروونشل اسمبلی کے، ان کا کام نہیں ہے روڈ بنانا، گٹر صاف کرنا. ان کا کام ہے وہ لیجسلیشن کریں جس سے ایک عام آدمی کی زندگی بہتر ہو سکے. یہ جو نیچے کاؤنسلر اور دوسرے ہیں چیئرمین، یہ گراس روٹ لیول تک ہے نیچے جانے والے. دیکھیں ان کو فنڈ دیں اور ان کو کام کرنے دیں. پروونشل گورنمنٹ ان کو فنڈ ریلیز کریں، ان کو کام کرنے دیں، الیکشن کرائیں ان پہ سخت مانیٹرنگ کریں. ہر آدمی اس شہر میں کمال یہ ہے نا، ہر آدمی خود کام کرنا چاہتا ہے. بھائی آپ کا کام نہیں ہے نا، جس کا ہے اس کو مانیٹرنگ کرو. میں بلڈنگ کنٹرول کو بھی کہتا ہوں کہ بھائی آپ کی جو 3200 کی ورک فورس ہے نا، اس میں سے 3150 مانیٹرنگ پہ ہونا چاہیے کہ جو نقشہ پاس ہوا ہے اس کے مطابق بلڈنگ بن رہی ہے کہ نہیں. مانیٹرنگ تو کرتے ہیں، وزٹ بھی کرتے ہیں، لیکن پھر وہ چائے پانی کے چکر میں کرتے ہیں. نہیں ابھی چائے پانی پہ نہیں گزارا ہے، ابھی تو بہت آگے چل کے بریانی تک بات چلی گئی. نہیں بریانی سے بھی کوئی اوپر ہو، اگر کوئی لفظ بوفے لگایا ہے. ہاں بوفے کا کام ہوگا شاید، بوفے سے بھی کوئی اوپر ہو، 6 کورس میل. ٹھیک ہے، صحیح. اچھا ویسے ایک اور چیز یہ کہ کبھی آپ نے یہ ایک چیز غور کیا بھی ہوگا کہ آپ نے کبھی حکومت کو یہ بتایا ہے یا خود آباد کے لیول پر آپ نے کہا ہے کہ یہ کہیں زیادہ تعمیرات بھی ہو رہی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس ایریا کے اندر اتنی نہیں ہونی چاہیے؟ تو کبھی اس پہ آپ نے غور کیا ہے کہ کراچی کے اندر ایک تو بڑا المیہ یہ ہے کہ گرین بیلٹس نہیں ہیں یہاں پر جو ہونی چاہیے، ہر تعمیرات کے ساتھ آپ کو گرین بیلٹ ہونی چاہیے، وہ تو یہاں پر ہے بھی نہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کہاں کون سے ایریاز ہیں جہاں پر حد سے زیادہ جو ہے وہ کنسٹرکشن ہو چکی ہے؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں جو حد سے زیادہ کنسٹرکشن ہوئی ہے نا، وہ آپ کو پھر بتا رہا ہوں، وہ ایلیگل، ان اپرووڈ، ان آتھرائزڈ کنسٹرکشن ہے. جو آپ دیکھتے ہیں نا 40 گز پہ 10 مالے کی بلڈنگ، وہاں وہ غیر قانونی تو ہے ہی نہیں، ہونی نہیں چاہیے. میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے اپروول ممبر کے 500 ہیں سال کے، 500 ہیں وہ بھی مشکل سے. بلکہ آج کل کے حالات میں تو شاید 150 بھی نہیں ہوں گے. بہترین وقت میں 500 تھے. کنسٹرکشن ہو رہی ہے 25,000 سال میں. تو کون بنا رہا ہے، کون بنوا رہا ہے، کون اس کا بینیفیشری ہے؟ تو ڈھونڈے نہیں تو یہ کوئی تھوڑی ایک دن میں بن جاتا ہے. راکٹ سائنس ہے. کھڑے کریں نا اس کو جس کے ایریا میں بنی ہے 500 ایلیگل بلڈنگ ہے. ہاں اس کو پکڑے. وہ میں نے تو نہیں دیکھا. اگر میرے ممبر نے بھی ہے تو کریں اس کو پکڑے. میں نے کیا، مجھے پکڑے. بھائی دیکھیں آپ کو آن میرٹ فیصلے کرنے پڑیں گے، اس سے تکلیف بھی ہوگی، بٹ ٹھیک ہے ڈیٹرنس بنے گا. یہی لڑکے ہمارے دبئی میں جاتے ہیں نا، کام کرتے ہیں، کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی وائلیشن نہیں ہے. یہی لڑکے ہمارے یا کراچی میں DHA میں کام کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا مسئلہ ہے کہ وہاں کے کوئی زمین الگ ہے کہ یہاں زمین الگ ہے؟ ایسا نہیں ہے. دیکھیں یہ سب کنائون سے ہوتا ہے. اس کا فرق سوسائٹی کا فرق پڑتا ہے نا سوچ کا. اچھا ایک اور چیز یہ کہ یہ بھی ایک تاثر ہے کہ جو تعمیرات کا شعبہ ہے آج کل بڑا وہ ہے کہ کالے دھن کو سفید بنانے میں بڑا زبردست ہے کہ یہ
پھر آپ وہ منی لانڈرنگ کے لیے کے معاملات ہو جاتے ہیں, پھر پیسے باہر بھیجنا بھی بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ چلو یار ایک بلڈنگ کے لگا دیتے ہیں, کسی بلڈر کو دے دیا. میں ایک سیاستدان ہوں, مجھے انڈر دی ٹیبل کوئی 10-20 کروڑ 50 کروڑ 1 ارب روپیہ مل گیا, یا میں تو ایم پی اے ہوں تو سینیٹر کے لیے ایک ووٹ دیا, مجھے 20 کروڑ مل گئے, تو میں نے کہا یار بلڈ یہ لو آپ لگاؤ. تو یہ ہے اس طرح. دیکھیے آپ کہتے ہیں کہ کالے دھن کے پیسے اس میں لگ رہے ہیں, تو مجھے بتائیے جرمنی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب ریکنسٹرکشن ہوا نا, انہوں نے سب سے زیادہ دھیان دیا کنسٹرکشن پہ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ. اسی طرح پورا دبئی بنا کنسٹرکشن سے, آج پورا سعودی عرب بننے جا رہا ہے کنسٹرکشن سے. تو پھر آپ یہ مان لیں کہ سبھی کالے دھن کے پیسے لگا رہے ہیں, ایسے ہی ہے نا. اور میں اس میں دیکھیں ایک بات اور بھی کہتا ہوں, فائدہ کس میں ہے؟ اگر آپ نے کہا کسی نے کسی کو ووٹ دیا 20 کروڑ روپے مل گئے, وہ پیسے دبئی میں جا کے لگائے اس کا فائدہ ہے, یا وہ پیسے پاکستان کے کوئی حصے میں لگائے جس سے 500 روزگار کریٹ ہو, اس میں فائدہ ہے. اس بات ٹھیک ہے, ویسے یہ جسٹیفائنگ تو نہیں ہے نا کہ وہ تو پھر لیگلی ٹیکس کٹے, اس کا وہ پورا لیگلی ہونی چاہیے. میں سوچ کا حامی ہوں کہ ہمارے یہاں قانون ہے کہ فائلر اگر پراپرٹی لے گا تو 12% ٹیکس ہے, اور نان فائلر لے گا 40% یا 32%. میں کہتا ہوں یہ کیٹیگری ختم کر دیں, جس کے پاس شناختی کارڈ ہے وہ فائلر ہے. آپ فرض کریں آپ نے این ٹی این نہیں لیا ہوا ہے, آپ کا شناختی کارڈ این ٹی این ہو گیا, آپ نے پراپرٹی لی, 2 گھنٹے میں ایف بی آر میں انفارمیشن ہوتی ہے آن لائن. میں ٹیکس بھرتا ہوں 236C اور کے کا, اس سے انفارمیشن مل جاتی ہے. آپ ایک مبارکباد کا لیٹر لکھیں گے, تھینک یو زرداری صاحب, یو انویسٹڈ ان پاکستان, وی اپریشیٹ اینڈ وی ویلکم یو, پلیز شیئر یور این ٹی این نمبر. اگر آپ کے پاس این ٹی این نہیں ہے تو اگلے ہفتے میں ایک لے لیں 7 ڈیز میں, کہیں ہماری ضرورت ہے تو ہمیں بتائیے, نہیں تو 15ویں دن ہم آپ کو جنریٹ کر کے بھیج دیں گے. ذرا اپنی ڈیٹا مائننگ تو کریں. صحیح ہے, ڈیٹا مائننگ تو کریں. اتنا بڑا خزانہ پڑا ہوا ہے ڈیٹا کا, وہ تو کریں. آپ بولتے نہیں. دیکھیں ہائی وے پہ بھی جاتے ہیں نا, جب پہنچتے ہیں تب ٹول ٹیکس لیتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں ان کو چڑھنے تو دو ہائی وے, پہنچنے تو دو. آپ کچے کا راستہ دکھایا ہوا ہے, نہیں یار یوں نکل جاؤ, یوں نکل جاؤ, تو کوئی ہائی وے پہ آنے کو تیار نہیں. جب آئے گا, اب سفر کر کے آیا اتنا دور, تو ٹول ٹیکس تو دینا ہی پڑے گا. تو برائے مہربانی میرے ایف بی آر کے افسران, ایف بی آر کے چیئرمین, ایف بی آر کے بھائیوں سے گزارش ہے کہ پلیز وہ پالیسی بنائیں, یہ ملک کے مفاد میں بنائیں. آئیڈینٹیفائی ہونے دیں ان لوگوں کو جن کے پاس آپ کہتے ہیں یہ بلیک کا پیسہ ہے. آپ ان کو کچے سے نہیں نکالیں, کوئی چھوٹ دے دیں, کچھ رعایت دے دیں, تاکہ میں یہ کہتا ہوں بھائی آپ لیٹر لکھ دیں نا ان کو, آپ کو خود وہ جواب دے گا نا آپ کو. جس طرح نیب نے بھی ایک پلی بارگین کی ایک پرسنٹیج بنائی ہوئی ہے نا, تو یہ بھی ایک بنا لیں کہ یار اتنے پرسنٹیج دے دیں, باقی جائیں آپ انویسٹ کریں. میں شاید اس سے میں متفق نہیں ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں یار, جس نے غلط کیا اس کو سزا ملنی چاہیے. دیکھیے یہ نہیں ہوگا نا تو ڈیٹرنٹ قائم نہیں ہوگا. ہم یہ کہہ رہے ہیں آنے تو دیں بھائی, ایک پلاٹ لے گا, بلڈنگ بنائے گا, بھاگ سکتا ہے کیا؟ سسٹم میں آ گیا تو کوئی بھاگ سکتا ہے؟ اگر ساری جگہ آپ کا 2 منٹ لگتے ہیں NIC بلاک کرنے میں, 1 منٹ لگتا ہے پاسپورٹ بلاک کرنے میں, اگر میرے جیسے آدمی کا NIC بلاک ہو جائے, پاسپورٹ بلاک ہو جائے, تو میں کچھ کر سکتا ہوں کیا؟ نہیں, میری تو ختم ہو جاؤں گا نا. سو آنے تو دیں ان کو, ہائی وے پہ آنے دیں, ٹول ٹیکس پہ بلائیں, بٹھائیں, پانی وانی پلائیں, دے کے جائیں گے, اس ملک کو دے کے جائیں گے. اچھا ایک اور چیز یہ کہ کراچی کے اندر جو ہیں وہ بلڈرز بہت سارے نئے گوٹھ بنا لیتے ہیں, ادھر کے مقامی وڈیرے کے ساتھ مل کر, مختار کار اور رجسٹرار DC صاحب سے مل کر سسٹم کے اوپر ہاتھ کی وجہ سے لوگ بیچارے گھر بھی لے لیتے ہیں, پھر آگے آ کر وہ پلازے بنا لیتے ہیں, فلیٹ بن جاتے ہیں. وہ تو بیچارے ہر مہینے اپنی تنخواہ سے یا مزدوری محنت کر کے جو بھی چھوٹا موٹا کاروبار ہے وہ لیتے ہیں, اور پھر آگے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو پورے بلڈنگ ہی غیر قانونی ہے, یہ تو زمین پر قبضہ تھا. تو بلڈر بھی غائب ہو جاتا ہے, پھنستا وہ ہے جو عام بیچارہ خریدار ہے جس نے پیسے جوڑ کے 5 سال میں وہ فلیٹ یا گھر بنایا. تو اس کا کیا ہے کہ پھر وہ تو بھاگ جاتا ہے اور پھر بھگتتا ہے بیچارہ عام غریب آدمی. دیکھیے آپ کہتے ہیں بلڈر گوٹ بنا لیتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ یہ بلڈر نہیں ہے, جو بھی یہ ناجائز گوٹ بناتا ہے وہ کرمنلز ہیں. سو پلیز ہمیں اپنی وکیبلری بھی صحیح کرنی پڑے گی. یہ کرمنلز بناتے ہیں, نہیں وہ بڑے ان کے نام فلاں بلڈر ڈیولپرز, اتنے بورڈ لگے ہوتے ہیں, ایڈورٹائزمنٹ چل رہی ہوتی ہے ان کی, ہم بڑے ہورڈنگز لگے ہوتے ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں, مطلب بحریہ ٹاؤن کو آپ دیکھ لیں, وہ پتہ چلا کہ وہ بھی غیر قانونی تھا, آج جا کر اس کو نیب نے اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے. دیکھیں جب بحریہ ٹاؤن بن رہا تھا
اور ملک ریاض صاحب اپنے جوبن پہ تھے، تو مجھے بتائیے نا کون سا ٹی وی چینل، کون سا اخبار ان کا اشتہار نہیں دے رہا تھا، اور کون سا ادارہ ان کے خلاف ایکشن کر رہا تھا؟ میری ذمہ داری تو نہیں ہے نا یہ تو ریگولیٹر کی ذمہ داری ہے، اداروں کی ذمہ داری ہے، یا پولیٹیکل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. اس وقت بھی یہ کلیئر تھا کہ زمین کا ٹائٹل ان کے پاس نہیں ہے، نہ اپروول ہے. کہاں تھا بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی؟ بتائیے نا کہاں تھا بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی؟ وہ ملک ریاض کے خرچے پہ دنیا گھوم رہا تھا. تو پھر اچھا، جو ملک ریاض صاحب کے خرچے پہ دنیا گھوم رہے تھے، آج ان کو لٹکا دیں نا. پھر ان کو کچھ نہیں کہا جاتا. نہیں، ان کو لٹکائیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آئی پی پی کے ایگریمنٹ ہوئے، آج پاکستان کی نیکسٹ جنریشن گروی ہو گئی کیپیسٹی پیمنٹ پہ، اور ہم ان سے لے بھی نہیں رہے، بجلی بھی نہیں لے رہے. ہم نے آئی پی پی کو ری نیگوشیٹ کیا. میں جنرل سرفراز اور ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جو کنسرن منسٹر ہے. ہاویور جن لوگوں نے وہاں گورنمنٹ کی اتھارٹی سے وہ ایگریمنٹ ڈرافٹ کیے اور سائن کیے، ان کے خلاف کیا ایکشن ہوا؟ کیا وہ جواب دہ نہیں ہے کہ اس ملک کو گروی رکھنے کے؟ کیوں نہیں پکڑتے ان کو؟ پکڑیں ان کو. جس دن وہ حوالات کے پیچھے ہوں گے نا، جو بھی شخصیات ہیں، مجھے نہیں پتا کون ہے اور کون نہیں ہے، آئی ڈونٹ نو ایکچولی، بٹ جب تک آپ ایگزامپلز نہیں کریٹ کریں گے، ڈر ختم ہو گیا ہے. آپ کے پاس میں سے کچھ آئی ہیں بلڈرز کی شکایت جو بحیرہ ٹاؤن میں جن کی یہ چیزیں اب سیل ہو چکی ہیں؟ میرے پاس ایک دو ہمارے ممبرز نے زیادہ کام نہیں کیا ہے، 8-10 لوگوں نے کام کیا، کیونکہ ہمیں یہ بات پتہ تھی کہ ٹائٹل نہیں ہے اور اپروول نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کام لیگلی تھوڑے سے ہم اپنا وہ رکھتے ہیں، بٹ جو لوگ لالچ میں چلے گئے وہ آج پھنس گئے ہیں. میرے پاس آج بھی ایک کمپلین ہائی کورٹ سے ریفر ہو کے آئی کہ آپ بتائیے کیا ہے. تو دیکھیں جو فیکٹ ہے تو بولنا پڑے گا اور لکھ کے دینا بھی پڑے گا. اور میرے خیال میں جو اس وقت اس طرح کی انویسٹمنٹ کر رہا تھا، شاید اس کو بھی پتہ تھا کہ یہ کیونکہ سستا ہو رہا ہے، تو پھر اس طرح دیکھیں میرے خیال میں سستا نہیں بیچا ہے انہوں نے. دیکھیں وہ جنا ایونیو پہ کہتے ہیں 2-2.5-3 لاکھ روپے زمین ہو گئی تھی، تو وہ ویلیو نہیں تھی. بٹ ہاویور میں کہتا ہوں ملک صاحب تو چلے گئے دبئی میں، گورنمنٹ ان کو لانے کی کوشش کر رہی ہے، وہ ایک سپریٹ چیپٹر ہے. پر آج وہاں جو پیسہ لگا ہے نا، وہ پاکستانیوں کا، چاہے وہ لوکل یا ایکسپیٹریٹ لگے. یہ جو 100 ارب کی بات ہو رہی ہے، یہ کوئی سیاسی لوگ باہر لے کر گئے ہیں یا بلڈر لے کر گئے ہیں؟ یہ کون انڈسٹریلسٹ لے کر گئے؟ یہ تو میرے خیال میں کسی نے ہمارے انٹیریئر منسٹر کو غلط فگر کوٹ کیا ہے. 100 ارب بڑے ہوتے ہیں جی، 100 ارب ڈالر، ہاں روپے کی بات نہیں ہو رہی ہے میرا خیال ہے. اور میرے خیال میں بہتر محسن صاحب ہی اس کا جواب دے سکیں گے. ویسے آپ کو کیا لگتا ہے اس سے زیادہ گئے ہیں کم گئے ہیں؟ نہیں، مجھے اتنا اماؤنٹ نہیں دکھتا، اتنا اماؤنٹ نہیں دکھتا ہے، ٹو بی ویری آنیسٹ. 100 ارب روپے ہو سکتے ہیں؟ نہیں روپے نہیں، گئے تو ہیں 10-20 ارب ڈالر ہی گئے ہوں گے، کیونکہ پاکستانی ور دا 4th لارجسٹ انویسٹر ان دبئی ونس. اور دیکھیں یہ پیسے گئے گن پوائنٹ پہ نہیں گئے. آپ نے یہاں مواقع نہیں دیے. پیسہ اور پانی اپنا راستہ خود بناتا ہے. آج آپ دبئی سے اچھی پالیسی دے دینا، یہاں دبئی سے بھی سب پیسے آ جائیں گے، بلکہ انگلینڈ میں بھی جن لوگوں نے پیسے پاک کیے ہیں نا، وہ بھی لے آئیں گے. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے پالیسیز کی کنسسٹنسی نہیں ہے، اور پالیسی بنانے والا جو ہے نا وہ 16 ڈگری ٹیمپریچر میں 16/20 کے روم میں بناتا ہے. وہ سمجھتا ہے جو اسٹیک ہولڈر ہے نا، جیسے میں ہاتھ سے کام کرتا ہوں، یہ پاگل ہیں، یہ چور ہے. تو یہ ایف بی آر کو سمجھنا پڑے گا کہ بزنس مین کو چور نہیں سمجھے، رسپیکٹ دیں، پالیسی میکنگ میں ان سے مشاورت کریں. اور یہ ملک مشاورت سے مل کے آگے بڑھے گا. وی آر ناٹ سنز آف لیسر گاڈ. میں اس میں بہت کلیئر ہوں. وی آر آل ایکولس. آج اللہ نے ان کو 20 گریڈ پہ 21 گریڈ پہ رکھا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اپنے کام ہم بھی اپنے حساب سے جو بہتر کر سکتے ہیں کر رہے ہیں. جو آدمی ایک آپ کا کیمرہ مین بھی ہے، میں اس کو بھی اتنا ہی سمجھتا ہوں، ورنہ میرے 3 ووٹ ہوتے، کوئی صاحب کے 10 ووٹ ہوتے اور اس کا 1 ہوتا. ہم سب کا ایک ہے. وی آر آل ایکولس. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور چیز یہ کہ کیا وجہ ہے کہ کراچی کے اندر خاص طور پر یہ سستے گھر بنانے کا منصوبہ کیوں نہیں ہو پا رہا؟ حکومت کی طرف سے ول نہیں ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ اگر اس طرح کا کوئی پروجیکٹ ہو
تو پھر کروڑوں روپے کے کسی کو فلیٹ لینے کی ضرورت نہیں کہ حکومت بھی چاہے, اور اس سے شاید آپ بلڈرز کو بھی بڑا ایک زبردست تحفظ مل جائے گا کہ حکومت کا یہ پروجیکٹ ہوگا تو آپ کو شاید زیادہ اتنی پریشانی نہیں ہوگی. تو اس طرح کا کوئی منصوبہ نہ بن پانا, آپ سمجھتے ہیں اس کا فیلئر کا ذمہ دار کون ہے یا اس کے اسباب کیا ہیں؟ دیکھیں, سستے گھر کے لیے جو بیسک پہلا انگریڈینٹ ہے نا, وہ سستی زمین ہے. ہم نے حکومت سندھ معزز چیف منسٹر صاحب کو ایک لیٹر لکھا کہ آپ ہمیں 10,000 ایکڑ زمین دیں, ہم سیٹلائٹ ٹاؤن کراچی میں بنانا چاہتے ہیں, اور اس کا انفراسٹرکچر انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا ہوگا, اور اس میں 1% بھی قانون کی ہیر پھیر نہیں ہوگی, یعنی مس یوز نہیں ہوگا, اور صرف گھر یا پلاٹ ان کو دیے جائیں گے جو 6 مہینے میں اپنا کام شروع کرے گا, اور ہمیں فری لینڈ نہیں چاہیے. جو آپ کا ریٹ ہے آپ اس پہ دے دیں. ہم ایک مثال کریٹ کرنا چاہتے ہیں. ویسے کون سی جگہ فیزیبل ہے اس کے لیے 10,000 ایکڑ کس طرف چاہیے آپ؟ دیکھیں, ہمیں تو کہیں بھی جہاں اویلیبل ہے آؤٹ اسکرٹ میں دینا پڑے گا ان کو, اور ہم نقشہ اقشہ بھی اپنا پاس کریں گے, پورا انفراسٹرکچر بھی آپ خود بنائیں گے. ہم 6 سے 7 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ لے کے آنے کو تیار تھے, تیار ہیں, آگے بھی لا سکتے ہیں. پر دیکھیے, اگر شہر کے ایڈمنسٹریٹرز اس پروونس کے سمجھیں تو اور وہ ہمیں موقع دیں. اگر وہ موقع دیں گے ہم پرفارم کر کے دیں گے. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ ہمارے جو لڑکے باہر پیسے لے کے بھی گئے ہیں دبئی میں, ان کو بھی یہاں لے کے آئیں گے, اس سے اچھا ماحول دیں گے. کوئی گورنمنٹ اتھارٹی, چاہے وہ پروونشل گورنمنٹ ہو, چونکہ سبجیکٹ پروونشل ہے 18ویں ترمیم کے بعد, یا فیڈرل, آئیں. میں آپ کے اس پوڈ کاسٹ کے تھرو ریکویسٹ کرتا ہوں, آئیں. یہ بہت بڑی اپارچونیٹی ہے. لاکھوں لوگوں کو امپلائمنٹ ملے گی, لاکھوں لوگوں کو گھر ملیں گے, ایک اکنامک ایکٹیویٹی ڈیولپ ہو جائے گی. اور ہم کوئی تھوڑی فری مانگ رہے ہیں. ہاں, بائی لاز ہم کہہ رہے ہیں آکشن کر دیں, چلیں ہم آکشن میں پارٹیسپیٹ کریں گے, کیونکہ ہم غلط ٹائٹل پہ ہم کام نہیں کریں گے. ہم لوگوں کے پیسے نہیں پھنسائیں گے. ہم چاہتے ہیں ٹائٹل کلیئر ہو. الحمدللہ دیکھیں, ہمارے ممبر بہت بڑا کام کر رہے ہیں اس شہر میں, اس ملک میں, اس صوبے میں. میں آپ کو نام لینا مناسب نہیں, بٹ پاکستان کا بڑا ترین کام کر رہے ہیں. ہاں, تو کیوں نہیں کر رہے ہیں ہم؟ دیکھیں, وی وانٹ ٹو گیو سم تھنگ بیک ٹو دس سٹی, دس پروونس اینڈ دس کنٹری. اچھا, ایک اور بخشی صاحب معاملہ ہے, وہ یہ ہے کہ کراچی کے اندر ایک گروہ ہے جو قبضہ مافیا ہے, جو قبضہ, ان کا کام قبضہ کر, ان کے پاس اور پیسہ نہیں ہے. اب وہ اس نے 10 ایکڑ 20 ایکڑ کچھ کاغذات کی ہیر پھیر کروائی افسران سے مل کے, کچھ ادھر ادھر کر کے, کوئی اس نے 500 ایکڑ ہتھیا لیے. اب اس کا فائدہ تب اٹھاتا ہے جب بلڈر آ کر وہاں انویسٹ کرتا ہے. یہ ایک گٹھ چھوڑ تو ہے, مانتا ہوں. ٹھیک ہے, تو اگر بلڈر اس میں انویسٹ نہ کرے تو قبضہ مافیا چاہے 5,000 ایکڑ زمین پر ڈنڈا لے کر بیٹھا رہے گا, کر تو وہ کچھ نہیں سکے گا, کیونکہ اس کے پاس بندوق تو ہے, وہ لے کر بیٹھا ہے, لیکن اس کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ وہاں کچھ بنائے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس گٹھ چھوڑ کو کیسے توڑا جا سکتا ہے؟ دیکھیے, بلڈر کا ایک فیکٹری ہے نا, میری ایک فیکٹری لوہے کی ہے, اس کا سری کی فیکٹری, اگر اس کا را مٹیریل لوہا ہے, بلڈر کا را مٹیریل لینڈ ہے. ٹھیک ہے, اس کو تو لینڈ چاہیے بائی ہوک و کروک اگر کام کرنا ہے, جس کا بڑا کام ہے. ٹھیک ہے نا, اس کو تو لینڈ چاہیے. آپ کوئی کلیئر سسٹم دے دیں نا لینڈ کا. میں تو چیخ کے تھک گیا ہوں. قانون یہ ہے کہ 1947 کے بعد بورڈ آف ریونیو بینگ کسٹوڈین آف لینڈ آف سندھ, اس کو 125 گز سے اوپر پلاٹ کمرشل آکشن کرنا ہے. آج تک ایک آکشن نہیں کیا ہے. کوئی پوچھنے والا ہے؟ کوئی پوچھنے والا ہے بھائی جان زرداری صاحب؟ کوئی پوچھنے والا ہے؟ نہیں ہے. آج آکشن کر دیں, آج آکشن کر دیں. ہمارے لوگ اس دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں. کچھ لالچ ہے, کچھ بے وقوفی ہے, اور کچھ یہ بھی ہے کہ بھائی صاحب لوگوں کے ساتھ کام کریں گے, بڑے مضبوط لوگوں کے ساتھ, تو ہمارے پاس بھی 2-4 گارڈ وارڈ ہوں گے. چودراہٹ کا شوق بھی ہے. اچھا, اگر یہ فرض کرتے ہیں کہ یہ بیرا ٹاؤن کی جو زمین ابھی حکومت نے اپنے قبضے میں لے لی, اگر اس کو آکشن کیا جاتا ہے تو آج اس کی قیمت کتنی ہوگی؟ دیکھیے, مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ کتنے ایکڑ تھا. یہ تو لاکھوں ایکڑ ہے میرے خیال میں, جب تو جام شوروں تک چلا گیا یہ. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں, بحریہ ٹاؤن میں ہم کو سب سے پہلے ان کا انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنا چاہیے, جنہوں نے لیگلی انویسٹ کیا ہوا ہے, چاہے وہ پاکستانی ہوں, چاہے وہ ایکسپیکٹریٹ پاکستانی ہوں.
ہمیں ان کا انٹرسٹ پروٹیکٹ وہ تو ٹریپ ہوا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ڈرامہ. اس کو کیا پتا, جب وہ دیکھ رہا تھا ٹی وی میں اشتہار اس کے روز آ رہے ہیں, اخبار میں آ رہے ہیں, کوئی پکڑ نہیں رہا ہے. بیرا ٹاؤن ایک برانڈ ہے, کوئی پکڑ نہیں رہا ہے, بڑے بڑے سب طاقتور سب نے سوچا کہ صحیح ہوگا. دیکھیے نا, اب میں جانتا ہوں تو بول رہا ہوں, اگر فرض کریں میں نہیں ہوتا, میرا بیٹا بھی اشتہار دیکھتا ہے اتنے بڑے بڑے, وہ اگر نہیں سمجھتا تو بولتا یار یہ تو صحیح اچھی چیز ہے. ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے کہ روز اشتہار آئے, ہر چینل پہ اشتہار آئے, ہر 1 گھنٹے میں اشتہار آئے اور کوئی دیکھے نہیں. دیکھیے ہمیں اپنی غلطیاں ماننی پڑیں گی, ہمیں اپنی غلطیاں ماننی پڑیں گی, اور غلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں, فرشتے ہوتے ہیں شاید ان سے غلطیاں نہیں ہوتی. ہمیں اپنی غلطیاں سدھارنی پڑیں گی. اچھا, ویسے جو ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ مطلب ایک افسران ہو گئے, پھر حکومتی سسٹم ہو گیا, اور بلڈر ہو گیا, اور چوتھا ہو گیا قبضہ مافیا, تو یہ 3-4 جو مہرے ہیں, یہ ان کا آپس میں گٹھ جوڑ اس طرح کے کہ یا تو افسران اور قبضہ مافیا اور تیسرا بلڈر, یہ ایک ٹرائنگل ہے جو کام کر رہا ہے, کیونکہ ان کے بغیر تو کوئی تیسرا کوئی بھی ناممکن ہے. میں یہ نہیں کہوں گا ٹرائنگل ہے, میں یہ کہوں گا کچھ لوگ ہمارے ملے ہوئے ہیں جو ان چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. جیسے آپ نے کہا قبضہ کوئی بھی کر لے, جب تک کوئی بلڈر ڈیولپر نہیں آئے گا تو بنائے گا کون؟ نہیں بنائے گا کون. میں نہیں سمجھتا کہ اتنے معصوم لوگ ہیں جو وہ پلاٹ پہ بناتے ہیں. ان کو بیشتر لوگوں کو بہت ساری چیزیں پتہ ہوتی ہیں. اسی لیے میں چیئرمین نیب سے کہتا ہوں آپ امپارشل انکوائری کریں, آپ ایکشن لیں تاکہ ڈیٹرنٹ قائم ہو, تاکہ ڈر قائم ہو. اگر آپ لوگ بھی ایکشن نہیں لیں گے, امپارشلی کام نہیں کریں گے, ہاں آپ میڈیا ٹرائل نہیں کریں, ہاں, اور جس نے غلط کیا ہے اس کو سزا دیں, انشور کریں, تاکہ بات ہو, مثال بنے کہ یار میرے سے غلطی ہوئی تھی پر میں بچا نہیں. پاکستان میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. صحیح بات. اچھا بخشی صاحب, ویسے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کراچی کا جو میرے خیال میں بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس شہر کا کوئی صحیح معنی میں ماسٹر پلان نہیں ہے, اس پہ عمل درآمد بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں اس طرح جا کر آپ اسلام آباد کو دیکھیں, سی ڈی اے کسی حد تک بھی اپنا بہرحال اس کا ایک رول ہے, نظر آ رہا ہوتا ہے, ان کے لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں. آپ کو اگر کچھ روڈ کٹنگ بھی کرنی تو آپ نے پہلے پرمیشن لینی ہے, پھر آپ اس کے اپنے ڈیمیجز بھی بھرنے ہیں. آپ اس طرح تو کوئی وہاں ٹھیلا بھی نہیں لگا سکتے, ہے نا تھوڑا بہت تو وہاں مجھے نظر بھی آیا, میں وہاں رہا بھی ہوں. یہاں کوئی نظام نہیں. یہاں ایم ڈی اے ہے, ان کے پاس آپ جائیں کہ بتائیں کہ بھئی ایک پلاٹ کے کتنے فائل بنانے ہیں, ان کا یہی کام ہے. کے ڈی اے والے یہی کر رہے ہیں, کے ایم سی والے, ہر جگہ دھندھا ہی ہو رہا ہے, ماسٹر پلان پہ کہیں عمل درآمد نہیں. دیکھیے 2007 میں ایک پلان بنایا, اس کا لفظ مجھے یاد نہیں وہ کیا ہے, مصطفیٰ کمال صاحب کے دور میں, اور اس کو پھر جسٹس ہانی نے نوٹیفائی کروایا 2019 میں. دیکھیے ماسٹر پلان تو ایک ہی بنتا ہے, اور اس کے بعد اس میں ماڈیفیکیشن امپروومنٹ ہوتی ہے. اس سے برعکس اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پراپر پلاننگ کے ساتھ اتنا بڑا شہر بڑھنا چاہیے. بٹ صرف کاغذوں میں اگر چیزیں ہونی ہیں اور اس کو پریکٹیکلی آن گراؤنڈ نہیں کرنا ہے امپلیمنٹ, تو پھر آپ بے حساب ڈاکیومنٹ بناتے رہیں, کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ کو انشور کرنا چاہیے کہ جو کاغذ پہ ہے وہی ایکچوئل ہو اور انفورس ہو. امپلیمنٹیشن اینڈ انفورسمنٹ, دوز آر ویری 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 امپورٹنٹ. آپ کو سن کے تعجب ہوگا کہ بلڈنگ کنٹرول کے بائی لاز کو دیکھ کے ایل ڈی اے نے اپنے بائی لاز بنائے تو انہوں نے دیکھ کے, پر آگے وہ نکل گئے. کیونکہ ہمارے یہاں انفورسمنٹ اور امپارشل امپلیمنٹیشن نہیں ہے, تو جس کی وجہ سے یہ ظاہر ہے وہ نہیں ہوگی. تو پھر تو کاغذوں میں تو اچھی پالیسی بنی ہوئی ہو, لیکن آپ عمل درآمد نہیں کریں گے. یہ جو کیوس ہو رہا ہے نا, یہ کیوس میں یہی ہے کہ امپلیمنٹیشن اور انفورسمنٹ نہیں ہے, اور اس سے لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے, اسی لیے امپلیمنٹیشن نہیں. اچھا, ایک اور چیز بھی یہ کہ ہمارے ہاں جو بلڈرز جو سوسائٹیز بناتے ہیں یا کوئی بھی رہائشی اسکیم بنا رہے ہوتے ہیں, پھر اس میں تو نقشہ آ جاتا ہے کہ یہاں پارک بھی ہوگا, یہاں مسجد بھی ہوگی, یہاں اسکول بھی ہوگا, یہاں پلے گراؤنڈ بھی ہوگا. یہ بھی ہوتا ہے, نقشے میں ہوتا ہے, لیکن وہ پلاٹ بھی وہ بیچ دیتے تک. میں سمجھتا ہوں کہ ہر رہائشی اسکیم میں یہ ہوتا اور یہ لازمی ہے, لیکن وہ بھی بیچ دیتے ہیں. اور دوسرا جو آج کل بڑا ایشو ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے کہ قبرستان کم پڑتے جا رہے ہیں ہمارے پاس. اس کو بھی ایڈ ہونا چاہیے اس نئی اسکیم کے تحت. یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی اچھا آپ تو فلاں سوسائٹی میں رہتے ہیں تو اس ہمارے قبرستان میں نہیں لے آئیں گے, کیونکہ یہ تو ہماری سوسائٹی کا ہے نا اس طرح. تو یہ کیا اس طرح کہ آپ اپنے بلڈرز کو نہیں کہتے کہ بھئی جو پبلک پارک کا پلاٹ تھا وہاں پارک کیوں نہیں بنایا,
یہ تو آپ کا بلڈر بنائے گا نا اس کے لیے تو. یا جہاں پر آپ نے اسکول بنانا تھا وہاں آپ نے اسکول نہیں بنایا, جہاں پلے گراؤنڈ تھا وہاں پلے گراؤنڈ نہیں دیا. دیکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, امپلیمنٹیشن اینڈ انفورسمنٹ, یہی ویک ہے. دس از دا ویک پوائنٹ. یار یہ آباد ڈنڈا اٹھائے نا اپنے بلڈر. دیکھیں مجھے ریگولیٹر بنا دینا, مجھے دے دینا کچھ قانونی اختیار. آپ کے آباد کے کچھ اندر جو بائی لاز میں بھی تو ہوگا نا کہ آپ کے ہمارے بائی لاز میں یہ ہے, میں نے کہا کہ ویل پلے اے رول آف برج بٹوین دی بلڈر اینڈ دی گورنمنٹ. دین الاٹیز کے مسائل حل کریں گے اور ہم افورڈیبل ہاؤسنگ کو پروموٹ کریں گے. ٹھیک ہے, یہ ہمارا بائی لاز ہے. اگر مجھے آپ ریگولیٹر بنا دیں تو میں نے شروع میں کہا کہ میں آپ کو, اگر آپ کو 1 انچ بھی فرق ہو جائے نا تو بس آپ کا میں قصوروار. آپ مجھے پاور تو دیں, پر میں ایک پیسہ بھی انڈر ٹیبل نہیں کما کے دوں گا. پاور نہیں ہے تو بھی بلڈر جو ہے وہ اتنے اربوں خربوں پتی بن گئے ہیں, وہ خربوں پاور دے دیں گے تو پتہ نہیں کیا خربوں پتی بنے ہیں. امپلیمنٹیشن نہیں ہے, انفورسمنٹ نہیں ہے. جہاں پر انفورسمنٹ ہوگا نا, انفورسمنٹ جس دن بلڈنگ کنٹرول کے افسران اپنا ٹرانسفر کرا کے بلڈنگ کنٹرول سے کوئی اور محکمے میں جانا چاہیں گے, اس دن یہ سمجھ لیجیے گا بلڈنگ کنٹرول صحیح ہو گیا ہے. جب تک لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ بلڈنگ کنٹرول میں نوکری مل جائے یا بلڈنگ کنٹرول میں آ جائیں, سمجھنا پیسے بن رہے ہیں, دبا کے بن رہے ہیں. وہاں سے ایک انسپیکٹر ویسے کتنے بنا لیتا ہوگا ایس پی سی؟ آپ ایک کام کریں, میں آپ کو ایک انسپیکٹر جو ایکٹیو انسپیکٹر ہے اس کی نا آپ ٹریول ہسٹری نکال لیں 2 سال کی, آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کتنے پیسے بناتا ہے وہ, کتنی بار باہر گیا ہے, کتنی بار اور میری بھی ٹریول ہسٹری نکال لیں. میں 5 بار آباد کا آفس بھیج رہا ہوں, میری ٹریول ہسٹری اس سے ویک ہوگی. تو پھر آپ کے سامنے پھر تو یہ سسٹم چینج ہونا ہی نہیں ہے نا, کیونکہ دیکھیں یہ تو طے ہے کہ وہ انسپیکٹر اس لیے رشوت لے رہا ہے کیونکہ اس کے اوپر جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر بیٹھا ہے وہ مال لیتا ہے, اس کے اوپر ڈائریکٹر بیٹھا ہے, اس کے اوپر ڈی جی بیٹھا ہے, ڈی جی کے اوپر سیکریٹری بیٹھا ہے, منسٹر بیٹھا ہے, پھر چیف منسٹر بیٹھا ہے, اور پھر ہمارے والے سائیں بیٹھے ہیں. تو یہ تو سسٹم تو ٹھیک ہوگا ہی نہیں نا جب تک آپ اوپر سے ٹھیک نہیں کریں گے, مسئلہ نیچے سے ٹھیک نہیں ہوگا. دیکھیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یس, نیچے تو میں نے نوٹ یہ کیا کہ ایک کو ہٹاتے ہیں نا تو 4 کندھا دینے آ جاتے ہیں کہ ہمیں رکھ لو سر, ہمیں رکھ لو, 2 پیسے زیادہ لے کر, مطلب زیادہ وہ بہتر آفر کرنے لگتے ہیں کیونکہ ڈر نہیں رہا ہے. اگر پر مجھے یہ بھی بات زرداری صاحب, یہ میرے کا یقین ہے اور آپ کا بھی یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے. بے شک بے شک. جس نے بھی میرے ملک کو نقصان پہنچایا ہے نا, یا جو یہ اکنامک سبوٹاج ہو رہا ہے, یاد کریں, یہ یاد رکھیے گا, یہ جنگ جو ہماری فوج نے جیتی یہ جو انڈیا کے ساتھ, یہ جنگ 3 دن میں ختم ہو گئی, پر اس کے جو اصلی ثمرات ہوں گے جب ہم اکنامک جنگ جو 365 دن چلتی ہے وہ جیتیں گے. اور اس جنگ کے جیتنے کے لیے جو دیمک کی طرح اس ملک کا اکنامک سبوٹاج کر رہے ہیں, ان کے خلاف اسی طرح ایکشن نہیں لیا جائے گا جو ملک دشمن عناصر ہیں, جب تک یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا, چاہے اس میں میں بھی ہوں, چاہے اس میں میں بھی ہوں اور آپ بھی ہوں, سب کا ہونا چاہیے. ہاں, احتساب سب کا ہونا چاہیے. یہ ملک جب ہی آگے بڑھے گا جب یہ اکنامک سبوٹاج کرنے والے کو انشور کیا جائے گا کہ یہ, میں تو یوں کہتا ہوں کہ یہ ہر چوراہے پہ لٹکے ہوئے ہوں ایک دن صبح. اچھا ویسے بخش صاحب یہ چیز کہ ایک تو ہم نے جیسے آپ نے انڈیا کے ساتھ ہماری جنگ کی بات کی, اس جنگ جیتنے کے بعد ظاہر ہے پاکستان جس طرح دنیا میں ابھر کر آیا ہے, شاید ویسے ماضی قریب میں تو اس کی مثال نہیں ملتی. یعنی کہ کچھ 2 سال 2.5 سال 3 سال پہلے تو ڈیفالٹ ہونے کی باتیں کی جا رہی تھیں, اور آج پاکستان کا اسٹیٹس یہ ہے کہ وہ ایران اور امریکہ کی جنگ بند کروا رہا ہے اور ان کے بیچ میں ٹاکس کروا رہا ہے, اور یہ پاکستان کی وجہ سے آج اتنی طویل جنگ بندی ہو گئی ہے, اور ابھی بھی شاید سننے میں آ رہا ہے کہ معاہدے کے قریب دونوں ممالک پہنچ چکے ہیں. اس وقت کتنے حالات, ماحول کتنا سازگار ہے کہ ہم پاکستان کے اندر باہر سے اچھی خاصی انویسٹمنٹ لا سکتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ حالات کتنے سازگار ہیں, اور ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ ہم جو ہے یہ کراچی کو یا گوادر کو یا ہمارے کسی شہر کو دبئی جیسا بنا سکیں؟ دیکھیے, ہم پچھلے سال مئی کے مہینے میں جنگ جیتے. سب سے پہلے ہم سب نے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس کے بعد ہمارے جو شہداء ہیں
اور غازی ہیں، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. افواج پاکستان جس میں ہمارے تینوں پاکستان آرمی، پاکستان نیوی اور پاکستان ایئر فورس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. یس، کریڈٹ شوڈ بی گیون ٹو دا پولیٹیکل لیڈرشپ ایز ویل. سب کو، پوری نیشن کو، پوری قوم کو، جو پوری قوم یونائٹ ہو گئی اپنے ڈفرینسز بھلا کے، تمام پولیٹیکل پارٹیز بھی، ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ نے یہ جو موقع دیا کہ ہم دنیا کو، ناٹ اونلی اس ریجن کو، ناٹ اونلی پاکستان کو، یہ اس برنک پہ، تھرڈ ورلڈ وار کی برنک پہ پہنچ گئے تھے ہم سب، اور پاکستان اپنی ڈپلومیسی سے واپس لے آیا. یہ آسان نہیں ہے کہ ایک جگہ آپ امریکہ سے بھی ریلیشن شپ رکھو، ایک جگہ آپ ایران سے بھی رکھو، ایک جگہ آپ چائنا سے بھی رکھو، اور ایک جگہ آپ دوسرے ملکوں سے بھی رکھو. بہت ڈیلیکیٹ لائن ہے. میں تمام ہمارے ڈپلومیٹس کو، گورنمنٹ کو، اور اسپیشلی عاصم منیر صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے، اللہ نے ان کے ہاتھ سے ایک بہت بڑا کام کر لیا. اب دیکھیے، آپ نے کہا کہ اس کو، جو مڈل ایسٹ میں ہے نا، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، مسلمان لوگ ہیں، وی آر فرام دا سیم بیک گراؤنڈ، بٹ ہر ایڈورسٹی میں ایک اپارچونیٹی چھپی ہوئی ہوتی ہے. پاکستان کے لیے اس وقت بہترین اپارچونیٹی ہے. گوادر ایک آپ کے پاس وہ چیز اویلیبل ہے، اگر آپ نے اس کو رائٹلی یوز کیا تو ایران کا سارا ٹریڈ اب گوادر سے ہوگا. آپ کے پاس پاکستان وہ چیز ہے، کراچی وہ چیز ہے کہ کراچی پورٹ کو آپ نے ایکٹیویٹ کیا، آپ نے ہماری ینگسٹرز کو لگا دیا، تو یہ آپ یو ول کریٹ میریکلز. کوئی بڑی بات نہیں ہے. مسئلہ کیا ہے؟ کنسسٹنسی ان پالیسیز، اور ان پالیسیز کو بنانے کے لیے اسٹیک ہولڈرز، اور تمام محکمے ڈیجیٹلائز کر دیے جائیں، ریجنلی کمپیٹیٹیو ٹیکسز کر دیے جائیں، اور لوگوں کو کام کرنے کی اجازت دی جائے. یہ اگر آپ نے 4-5 کام کر دیے تو یہ ملک کا مقدر چینج ہو جائے گا. اور کوئی 25 سال نہیں چاہیے. میں تو ابھی سمجھتا ہوں کہ فیلڈ مارشل صاحب 10 سال تو رہیں گے. اچھا، ہاں، جو ابھی 2-3 سال گزر گئے تو 2 ٹینیور تو رہیں گے. تو یہ بیڑا اٹھا لینا اب اکانومی کا، اور یہ اٹھایا ہوا انہوں نے. یہ تو دیکھیں، میں دیکھتا ہوں، یہ تو پورا کریڈٹ ان کو ہی جاتا ہے، ان کی وجہ سے تو یہ ساری چیزیں. یہ بات، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ان کی پرائورٹی پہ یہ ہے، بٹ ابھی وہ انٹرنیشنل معاملات میں اتنے گھرے ہوئے ہیں، الجھے ہوئے ہیں. ٹرمپ صاحب ہر تقریر میں ان کا نام لے رہے ہیں کہ ان کے پاس ٹائم نہیں. دا مومنٹ ہی از فری فرام دس ایران اینڈ یو ایس اینڈ نتھنگ کراپس اپ، یقین مانیں وہ ان کی پرائرٹی نمبر 1 اکانومی، پرائرٹی نمبر 2 اکانومی، پرائرٹی نمبر 3 اکانومی، بیکاز اکانومی ہی پاکستانیوں کی لائف کو بہتر، کوالٹی آف لائف امپروو کرے گی. یہ جو مس مینجمنٹ ہے، یہ جو کرپشن ہے، یہ جو اکنامک سبوٹاج ہے، مجھے یقین ہے، میں جتنی بار بھی ان سے ملا ہوں، از ویری کلیئر اباؤٹ اٹ، از ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. کتنی بار مل چکے ہیں آپ؟ میں ان کے پاس میرے خیال میں 2-3 بار مل چکا ہوں. ڈیلیگیشن کے ساتھ یا انڈیویجول بھی؟ نہیں، انڈیویجول نہیں، ہم 10-15 لوگ تھے. مجھے یقین ہے ان کا، میں جب کنوکشن سنتا ہوں، ویژن ظاہر آپ کو پتہ ہے کیا چاہتے ہیں. دیکھیے، کنوکشن ہوتا ہے ہارٹ سے. جب وہ بات کرتے ہیں نا تو ان کا آنکھ، ان کا فیس، وہ باڈی لینگویج، وہ کہتے ہیں آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ فار پاکستان. حافظ قرآن ہے، اینڈ آئی ایم شیور ہی از گوئنگ ٹو ڈو واٹ پاکستان ہیز ناٹ بین ایبل ٹو اچیو ان ایئرس. آپ کو پاکستان کو ترقی دینا ہے تو یہ کرپٹ سسٹم کو آپ کو بہت ہو گیا. ہاں، اب تو ختم بھی ہونا چاہیے، بہت ہو چکا میرے خیال میں. اب انہوں نے ویسے بھی مال بہت بنا لیا، اب تو ان کو بس کرنے چاہیے. اب دینے کا وقت. ہاں، اگر دینے کا وقت ہو گیا، اگر دینا تو یہیں پر بھی چپ ہو جائیں، تو تاکہ آگے چل کر. سعودی عرب کا ماڈل آپ نے دیکھا کیا کیا تھا. کنگ سلمان سب کو بند کر دیا تھا ہوٹل میں، نیچے گدے پہ سلا دیا تھا. بھائی تمہاری ایسٹ ہے 100 ارب فرض کریں. نہیں، ان کو بھی ہم سلا دیں، لیکن پھر ان کے پلیٹلیٹس جلدی ڈاؤن ہو جاتے ہیں، مسئلہ ہو جاتا ہے، طبیعتیں خراب ہو جاتی ہیں، ہسپتال پہنچ جاتے ہیں. نتھنگ از مور دین یور اون کنٹری. یس، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. اگر میرے بھی 0 پلیٹلیٹس ہو جائیں نا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یور کنٹری از یور پرائرٹی. مطلب یہ کہ اب انف از انف، اب تو ڈنڈا اٹھنا چاہیے نا. آپ یہی کہ میں تو کہتا ہوں ہمیشہ اٹھنا چاہیے. میں اب کا میں قائل نہیں ہوں. نہیں، اب اسٹارٹ تو میں تو کہتا ہوں رکھنا ہی نہیں چاہیے. جو ملک کے انٹرسٹ کے خلاف کام کرے گا اس کے خلاف وہی ہونا چاہیے جو
جو کسی دشمن کے ساتھ ہو. ہوتا ہے. ٹھیک ہے بخشی صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. تھینک یو ویری مچ سر. ویلکم جی.